बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और इसी के साथ जरा मौसम की थोड़ी बात कर लें। साइम, मौसम की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि मॉनसून आ चुका है। अच्छा, मैं ये सुन रही थी, जो हमें कराची वालों को बताया गया है वो ये है कि 14-15 दिन तक ना मौसम ऐसे ही अबर आलूद रहेगा, बारिश नहीं होनी है। अच्छा, हवाएं चलती हैं शाम के टाइम, लेकिन सदफ मॉनसून जहां पर मॉनसून ने आके गर्मी की शिद्दत कम की है, गर्मी की लहर ब्रेक की है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि बहुत से इलाकों में मॉनसून से अभी से ही तबाही आ चुकी है। और तबाही से मुराद ये है कि जनाब कहीं पे हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। शुमाली इलाकाजात की बात करूं, गिलगित की, चिलास की, सैलाबी रेले आ रहे हैं वहां पे। उसके अलावा फिर हम ऐसे मनाजिर दरियाओं में तुग़यानी आ रही है और वहां पे फिर टूरिस्ट होते हैं। बड़े दिलखराश मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ये तो हो गए ना शुमाली इलाकाजात की बात, अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है कि वहां पे छतें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं। ये भी अब इस हाल मतलब बारिश जहाँ पे रब ताला की रहमत है, वहीं पर हम ये देखते हैं जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सपोर्टिव ना हो, आपने तैयारी ना की हुई हो, तो फिर इस तरह की हादसात जो हैं वो अक्सर बेशतर होते हैं। लेकिन एक गर्मी का बड़ा हफ्स का माहौल था। आपको पता है जून का महीना कितना गर्म रहा है, बीच में कराची में तो हीट वेव भी रही, लाहौर और इस्लामाबाद हर जगह टेम्परेचर हम देख रहे थे। ऐसे में जब बारिश बरसती है ना तो फिर बड़ा मौसम प्लेजेंट भी हो जाता है, खुशगवार भी होता है। लेकिन जो साइम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो खास तौर पे हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर बारिश, आंधी और सैलाब के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 19 जख्मी हो गए हैं। अब ये ज़ाहिर हादसात हुए हैं, इसके बावजूद के जो वहाँ से मुताल्लिक इदारे हैं, एनडीएमए है, पीडीएमए है, उन्होंने तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। और यही बात साएं, जो कच्ची दीवारें हैं, कच्चे मकानात हैं, उनके गिरने के वाकयात बहुत अच्छा। और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी पेश आ रहे हैं, ये पंजाब में भी बहुत तेजी से पेश आ रहे हैं दीवारें गिरने के छतें। आपको रिपोर्ट भी करेंगे कि बागबानपुरा में ये वाकया पेश आया, उसके अलावा रायबन रोड में ऐसा एक वाकया पेश आया। पंजाब में भी तेज आंधी है और बारिश के बाइस हादसात में 2 अफराद अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं और 9 अफराद जख्मी हैं। बलोचिस्तान की मैं बात कर लूं, वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार है और हरनाई के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जियारत में बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। वही बात है कि जहां पे कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है, गर्मी की लहर टूटी है, वहीं कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं तुग़यानी आ रही है, तबाही आ रही है। गुज़िश्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मेरे ख्याल से हमारे इलाके शामिल नहीं है। हमारे इलाकों में पता नहीं क्यों बूंदाबांदी। कराची इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पूरे शहर में एक साथ बारिश भी नहीं होती है। और जहां तक आपने कराची के वेदर की बात की ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने बड़ी एप्ट बात की है। वो ये कह रहे थे कि लोग पूरे दुनिया में लोग मौसम देखकर अपना डे प्लान करते हैं, वीकेंड प्लान करते हैं। कराची वाले ट्रैफिक के हालात देखकर अपना दिन, अपना वीकेंड प्लान करते हैं। तो हमारे यहाँ मौसम जो है ना वो वेदर से बहुत जुड़ गया है। इट्स सो राइट। कराची की आप जब बात कर ही रही हैं सदफ, तो कराची में हम आए रोज ऐसी ऐसी खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिससे लर्जा हो जाता है और दिमाग और अकल वो खबरें प्रोसेस करने से इनकारी होती है। प्रोसेस के साथ साथ साइम इस जितना एडवांस अब सब हो गई है, पूरी दुनिया जितना अवेयर हो गई, जितनी अवेयरनेस फैलाई गई है, उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात का होना, इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है नहीं हो सकती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, वो सरकारी अस्पताल से बच्चों में एड्स फैलने वाला मामला है। और कराची में अस्पताल है वलीका अस्पताल, अक्सर बेशतर आपने इस हवाले से स्टोरीज भी सुनी होंगी। माजी में भी कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था। तो यहां से मुबैना तौर पर एड्स के फैलाव के मामले पर मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच से रुजू कर दिया है। दरखास्त गुजारों ने ये कहा है, मतलब बच्चों के वालिदैन ने ये कहा है कि अस्पताल में मुबैना तौर पर एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल की गई, जिसके बायस 9 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों बच्चे मुतासिर हैं और वो अपनी मदद आपके तहत इलाज करवाने पर मजबूर हैं। ये बच्चे, जब हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे माँ बाप ने गोद में उठाए हुए हैं, पूरी जिंदगी है इनके अहेड, लेकिन वो अपनी जिंदगी जो है वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला होकर गुजारेंगे। पूरी जिंदगी उनकी मुतासर हो चुकी है। माँ बाप का मौकफ ये है कि संगीन गफलत और लापरवाही है जिसने बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। अदालत ने समाअत के दौरान रिमार्क्स ये दिए कि कार्रवाई कानून और तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ेगी और फिलहाल फरीकैन का मौकफ सुन रहे हैं हम। अच्छा, सिंध हुकूमत ने क्या किया है सारी सूरत हाल में? बिकॉज सरकारी अस्पताल है, सिंध हुकूमत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है और समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अच्छा, वलीका अस्पताल के HIV सेंटर की डॉक्टर
مصباح اوان نے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ اسپتال سے نہیں ہوا بلکہ ٹیسٹ کے دوران بچوں میں بیماری کی تشخیص ہوئی. اچھا، یہ آج سے کوئی تقریباً 4-5 مہینے پہلے بھی ہم نے خبر رپورٹ کی تھی جہاں پر بڑوں میں یہ HIV کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ بھی ولیکا اسپتال سے ہی خبر نکلی تھی. اب یہ خبر ہے لیکن یہ بچوں کے حوالے سے ہے. تو ہمارے نمائندے انور خان ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا، انور سے بھی جانیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے. انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور آپ ولیکا میں موجود ہیں، کیسے یہ آؤٹ بریک ہوا؟ جی دیکھیں، میں اس وقت ولیکا اسپتال کے اندر موجود ہوں. اگر ہم بات کریں گے آؤٹ بریک کی تو ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. صوبے سندھ کے اندر ایک بڑا آؤٹ بریک ہوتا ہے رتو ڈیرو لاڑکانہ میں. اگر اس وقت ہم صورتحال کا ادراک کر لیتے، صورتحال کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ لیتے تو صورتحال بآسانی کنٹرول ہو سکتی تھی. ولیکا اسپتال کی جب ہم بات کریں گے تو ولیکا اسپتال کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ستمبر 2025 سے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے. اصل وجوہات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سرنج کا بار بار استعمال اور اس کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی گئی. کمیٹی تشکیل دینے کے بعد جو متعلقہ افراد تھے ان کو معطل کیا گیا، لیکن تاحال اب تک حتمی طور پر اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا ہے کہ حتمی طور پر ذمہ دار کون ہوں گے اور کس طرح کے اوپر یہ آؤٹ بریک آگے بنتا ہے. البتہ اس کے اندر ایک دو چیزوں کو ہم کو اور احاطہ کرنا پڑے گا کہ مجموعی طور پر صرف ہم صرف اس کو ولیکا اسپتال تک محدود نہیں کریں گے. ایک اور علامتی صورتحال جو ہے خطرناک صورتحال حیدرآباد ڈویژن کے اندر بھی ہے. کم و بیش 100 سے 50 کیسز وہاں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، وہاں بھی صورتحال صحیح نہیں ہے. اور پورے پاکستان کی جب بات کریں گے، ہم ولیکا سے لے کے پورے پاکستان کی بات کریں گے تو صورتحال اس حوالے سے الارمی ہو جائے گی کہ آپ کسی بھی قسم کا ڈیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ NIH اسلام آباد ہو یا پروونشل صحت کی اتھارٹی ہو یا ایڈس کنٹرول پروگرام ہو. جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ پراپر ڈیٹا فراہم کریں تو وہ ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس وقت ولیکا اسپتال سے جو صورتحال ہے وہ صورتحال اس حوالے سے رہی کہ یہاں پہ جو آؤٹ بریک ہوا، جس آؤٹ بریک انور ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں اور ماضی میں اس طرح کے واقعات جب سامنے آئے تو پھر ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی، اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی. اچھا، ہر بار یہ ہوتا ہے جی تحقیق ہوگی، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، رپورٹ آئے گی اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں آتا. اگر نتیجہ آیا ہوتا، کچھ اس پر باقاعدہ ایکشن لیا جاتا اسپتال انتظامیہ کے خلاف، کیونکہ اسپتال تو کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں تو بچوں میں ٹیسٹ کیا تو وہ تشخیص ہو گئی، لیکن بار بار ایک ہی اسپتال سے یہ معاملہ کیوں آ رہا ہے؟ اور یہ اتنا کوئی کیجول معاملہ، ہم بخار کی، نمونیا کی، گلا کھانسی کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم HIV ایڈز کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بچوں کے حوالے سے. انور ہمارے ساتھ موجود ہے. انور، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال کیا گیا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل 2026 چل رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں یا کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے، عام آدمی کو پتا ہے کہ ایک سرنج آپ دوبارہ ایک پیشنٹ کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے، مختلف پیشنٹس پہ ایک ہی سرنج استعمال نہیں کر سکتے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کے پاس سرنجز کی کمی تھی ولیکا اسپتال کے اندر، یا پھر 100 سرنجز میں سے یہ 30 استعمال کرتے تھے اور باقی 70 جو تھیں وہ واپس بیچ دی جاتی تھی؟ یہ ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ نااہلی غفلت اور بالکل نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں. یہ وہ نیگلیجنس ہوتی ہے جو آپ کو یہاں بار بار نظر آئے گی. صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو شہر کے اندر جو اٹائی ڈاکٹر ہے وہ بھی اسی پریکٹس کا عمل درآمد کرتے ہیں. بنیادی طور پر جب آپ انتظامی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ نیگلیجنس یہاں پہ نظر آئے گی. سرنج بالکل موجود ہے، سرنج کا بار بار استعمال جو ہے وہ جسمانہ غفلت اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی تعین کرنا پڑے گا کہ ہوموفیلیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ ٹرانسفیوژن کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو غیر محفوظ انتقال خون کے طریقے سے گزارا جاتا ہے. اور عمومی طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ جو بچے رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر ہیموفیلیا پہلے سیمیا کے بچے بھی ہیں کہ جس کے اندر HIV کے وائرس کو دیکھا گیا ہے جانچ پڑتال کے دوران. تو آؤٹ بریک یہاں سے بھی یہ ذمہ داری کا تعین یہاں سے کرنا پڑے گا. یہ ذمہ داری پڑے گی بیک فائر محنت کی، کیونکہ بیک فائر محنت اس کے بعد یہ ولیکا اسپتال آتا ہے. اور ساتھ ساتھ انفیکشن ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں COVID-19 کی طرف کے اوپر ایک ڈیش بورڈ بنانا ہوگا. اس ڈیش بورڈ کے اوپر تمام صوبوں کو اور NIH اسلام آباد کو اپنا ڈیٹا یومیہ بنیادی کے اوپر شیئر کرنا ہوگا. یہ تو بڑی آگے کی بات آپ بتا رہے ہیں انور. ہمیں باقی ہسپتال جو ہیں جو ان میں طریقہ کار جو ایک نارمل پریکٹس ہے میڈیکل پریکٹس، اس طرف اگر چلے جائیں تو بہت ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ انور ہمارے ساتھ تھے. اسی پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہے سیکریٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر عبدالغفور صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالغفور صاحب. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا سرکاری اسپتال میں کیا لوگوں کا ٹرسٹ ویسے بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو کیا وہاں پر جو سرنج ہے اس کا بار بار استعمال ہوتا ہے
یہ بنیادی وجہ ہے جو HIV کڈس کا جو ہے ایڈز کا جو کیس ہے وہ سامنے آیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے آج اس پہ پروگرام کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں میں جو ہے ایڈس اسی وجہ سے پھیل رہی ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو ہے سرنجز کا یوز ہوتا ہے. اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں, ہم سب کو دیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ایک اسپتال کے اندر ایک کیس ڈائگنوز ہوا اس کے بعد. بیسیکلی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ آپ یہ سمجھے کہ ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کی طرف ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر کو وہ کبھی فوکس کیا ہی گیا نہیں. اب دیکھیں روٹ کاز کیا ہے, آپ نے ابھی بتایا نا کہ سرنجز کا بھی ہے, ایک ہے اس میں, اس کے ساتھ بہت سارے اور ملٹیپل فیکٹر ہیں جس میں آپ کا باربر بھی ہے, جس میں آپ کے اور جو لیبارٹریز وغیرہ ہیں جو خون دیتے ہیں ان کا بھی ہے. اب ایک بچہ رپورٹ ہوا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, جو 9 مہینے ماہ کا تھا. اب اندازہ لگائیں اس نے نہ تو کوئی ناخن کاٹے ہوں گے, نہ کوئی اس کا اللہ نہ کرے کوئی سیکشول مسئلہ مسائل ہوں گے, تو وہ کہاں سے لایا. ماں بھی جب اس کو ٹیسٹ کیا تو ماں اور والد جو دونوں جو ہے وہ نگیٹو تھے. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. یہ تو بڑی بیسک پریکٹس ہے میڈیسن میں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر سرنج کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ استعمال شدہ نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. خون بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہو رہی ہے اس میں بھی, اور اگر سرنج آپ نے استعمال کر لی تو آپ توڑ کے پھینک دیتے ہیں. بالکل یہ صحیح بات کریں آپ. وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک 2010 سے اسی پہ کام ہو رہا تھا اور 2021 میں ایک لا بھی آ چکا ہے کہ آٹو ڈسیبل جو سرنج ہے اس کا یوز کریں, اس کے علاوہ کسی کا یوز کریں بھی نہیں. اس کے باوجود یہ سرنجز کیوں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, تو ادارے کہاں ہیں. آپ کا ڈریپ کا کام ہے نا, یہ ڈریپ کا کام ہے, بالکل ان کا کام ہے. کام مانیٹر کریں اور ان کی پراپر جو ہے نا فرانسک جو آڈٹ ہے وہ ہونی چاہیے سب لیبارٹریز کی. اس میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی جو نا وہ ریگولیٹریز جو ہیں یا کیوں جو نا یہ ہو رہی ہے سرنجز یوز. اچھا, آپ خود ڈاکٹر ہیں اور ظاہر ہے آپ کا تجربہ بھی ہے اس ایکسپیرینس کے اندر میڈیسن میں کافی عرصے سے. میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. یہاں پر ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ رول آؤٹ ہو جاتا ہے. چلیں آپ یہ کہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن رول آؤٹ ہو جاتی ہے, بچے اتنے کو خاص باربرز کے پاس بھی نہیں جاتے, چھوٹے بچے ہیں نا, گود میں اٹھانے والے بچے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسپتال سے بار بار سرنجز استعمال کی گئی؟ دیکھیں صرف ہاسپٹل کا کام نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کویک کا نام سنا ہے, وہ بھی بہت ہی بھرمار ہے ہمارے. نیم حکیم جنہیں کہتے ہیں. نیم حکیم بھی نہیں ہے, وہ تو حکیم بھی نہیں ہے, نیم حکیم بھی نہیں, ڈاکٹر عطائی. بالکل. تو وہ آپ نے دیکھا تھا کہ اب ایک فیشن بن گیا ہے کہ بچہ جب بھی کسی چھوٹے موٹے کلینک پہ پہنچتا ہے تو اس کو آئی وی لائن مینٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یونیسیف کے اس کے اوپر بہت کام کیا اور اچھے پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں WHO کے کہ آپ اورل میڈیسن پہ رکھیں اس کو, اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ آپ کا جو گین ہے پیسوں کا وہ اسی میں ہوتا ہے. تو یہ جگہ جگہ محلے میں اس طرح کے کلینکس بنے ہوئے کتنے ہیں جو رجسٹرڈ ہوں گے اور کتنے ہیں ان رجسٹرڈ؟ یہ سوال. دوسرے جو آپ کا نرسنگ اسٹاف ہے, کیا ان کے باقاعدہ تربیت ہوتی ہے؟ انہیں بار بار ورک شاپ کروائی جاتی ہیں, ان کے کورس کروائے جاتے ہیں کہ کیا ایتھکس ہیں, کیا رولز ہیں, کسے فالو کرنا ہے؟ اب تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ ایتھکس کا کیا ہے. ہمارے ہاں پورے سسٹم میں یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیے آپ کے جو بات کریں نرسنگ اسٹاف کی, ان کا تو ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ آپ آئی وی لائن پاس کرتے ہیں, اس کے بعد بیچاروں کا کام ہی نہیں ہوتا ہے. اور ڈاکٹر جو آرڈر کرتا ہے اس کو اوبے کرنا ہے ان کو. لیکن اگر وہی ایک کلینک کھول کے ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کام کریں نرسنگ اسٹاف بلکہ کچھ تو ایسے رپورٹس ملے کہ جو ہمارے LHV یا LHW جس کو کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں ان کے بھی ہاسپٹل میں میٹرنٹی ہوم ہیں. اچھا. تو اب اس طرح کے جب کام ہوں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوئے. اور آپ کی بالکل 100% صحیح ہے کہ صرف ہاسپٹل میں جو بندہ جاتا ہے یا کوئی بھی, وہ اس لیے نہیں جاتا کہ میں بیماری لے کر جاؤں, وہ چاہتا ہے کہ میری بیماری وہاں ختم ہو. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں سے اگر بیماری لے کر آتا ہے تو یہ تو میرے خیال میں پورے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ جو ہے ایک سوال یا نشان ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, پورا جو سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. جب یہ جو ولیکا اسپتال والا واقعہ سارا پیش آیا, اس کے بعد فوری طور پر کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اسٹارٹ تو وہیں سے ہونا چاہیے جہاں سے جس کا روٹ کاز ہے کہ پیدا کہاں سے ہوئی بیماری, سورس کیا ہے. اس سورس کو آپ جب ختم نہیں کریں گے تو آپ اس کو کنٹرول کرنا تو باقی دوسری ہے. آپ نے کیا کیا ہے اس کے بعد؟ ابھی آپ کو 1 سال ہو گیا ہے تقریباً کہ ولیکا سے کیس آ رہے ہیں. جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے, گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے,
اس کا کیا آپ کو جو ملے ہیں آج تک جو ان کی انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے اس میں کیا ظاہر ہوا اور اس کو کس طرح سے ان کو ایڈریس کیا گیا ابھی تک ہمیں کچھ پتا ڈاکٹر صاحب آفٹر کووڈ ہمارے انفیکشس ڈیزیزز سے متعلق بڑا کام بھی ہوا ہے, بڑے ادارے بھی اس متعلق بنے. یہ جو آپ کا ادارہ ہے خاص طور پہ اگر میں اس کی بات کروں پی ایم اے, اس کا کیا کردار ہے انفیکشن پھیلنے کا اگر شبہ ہو؟ دیکھیے پہلے تو پی ایم اے ایک گورنمنٹ ادارہ نہیں ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ایک ڈاکٹروں کی آرگنائزیشن ہے جو کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نظر رکھتے ہیں اداروں پہ کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے. ہم ہمیشہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں, آپ کے جو ہے میڈیا کے لوگوں کو ہم بریف کرتے رہتے ہیں. شاید اے آر وائی زیادہ نہیں کور کرتا ہوگا لیکن ہم نے بہت سارے جو ہے اس پہ کام کیا ہے. آپ اویئرنیس کے پروگرام ہم چاہتے بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. جب اویئرنیس پیدا ہوگی تبھی یہ مسئلے آپ کے زیادہ ایڈریس ہو سکیں گے. دیکھیے ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈسیبل جو ہے نا وہ آٹو ڈسیبل سرنج ہے کیا. وہ تو بیچارہ جاتا ہے اسٹور سے ایک سرنج لے کے آتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, جیسی بھی مل گئی. اسٹور سے بھی ایسی مل رہی ہیں میڈیسن جب مل رہی ہے ڈاکٹری ہو رہی ہے اسٹور سے, تو آپ یہ تو آپ نے مجھے حیران کر دیا اور پریشان کر دیا. میرے خیال میں آپ پاکستان میں نہیں رہتی تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور سے جو سرنج ملتی ہیں وہ بھی 2 نمبری ہو سکتی ہیں. بالکل مطلب وہ ری یوزڈ ہو سکتی ہے. ری یوز کیا آپ نہیں سمجھے بات. ہم بات وہ کریں کہ وہ جو ایک مرتبہ استعمال ہو کے جو ہم پھینک دیتے ہیں, ہاؤ ٹو چیک اٹ, وہی کا بات کر رہا ہوں. وہ چیک کرنے کے لیے اس کے اندر باقاعدہ ایک نشان ہونا چاہیے جو وہ نہیں ہے اس پہ. مطلب مجھے تو وہ پیکنگ میں جو نظر آیا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پیکنگ سے اٹھایا میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں کہ وہی سرنج ری یوز ہوتی ہے جو اس کو آپ ایک مرتبہ پلنجر کو اوپر کر کے دوبارہ دبائیں گے تو ٹوٹتی نہیں ہے. اچھا. لیکن ہمارے ہاں جو 2021 کے بعد وہ لا بن چکا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ سرنج یوز کریں جو جس کو آپ ایک مرتبہ پش کریں تو اس کے بعد وہ ری یوز نہیں ہو سکتی. تو اب جو ری یوزیبل سرنجز جو آپ کو مل رہی ہیں اسٹور سے یا کہاں پہنچ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں, یہ کس کا کام ہے؟ اس ادارے کا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی اس کا کام ہے. تو وہ کیوں نہیں جو نا وہ مانیٹر کرتا ہے جہاں پہ یہ سرنجز بن رہے ہیں ان کی جو نا آڈٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا انور ہمارے ساتھ نمائندے موجود ہیں ملیکا اسپتال میں جہاں پر یہ مہلک مرض کا منبع پھوٹا. انور مجھے بتائیے گا کہ جب سے یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے, بات عدالت تک پہنچی ہے, مقدمے درج ہو رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں پیرنٹس آ کے, اس کے بعد سے اب تک کوئی اقدامات خاطر خواہ دیکھ رہے ہیں آپ ملیکا اسپتال کے اندر؟ کوئی آگاہی مہم چل رہی ہو, کہیں پہ کوئی پوسٹرز بینرز آویزاں ہوں, کوئی ورک شاپس ہو رہی ہوں نرسنگ سٹاف کی, پیرامیڈیکل سٹاف کی کہ احتیاط کریں, سرنج کیسے استعمال کرنی ہے, اپنے سامنے کھلوائیں اور استعمال کرنے کے بعد اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں؟ کچھ ایسے اقدامات دیکھ رہے ہیں, کوئی آگاہی مہم دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس حوالے سے صورتحال قدر بہتر ہوئی کہ یہاں پہ خصوصی کارنر اور خصوصی وارڈ بھی بنایا گیا ہے اور اب یہاں پہ یومیہ بنیادوں کے اوپر جو متاثرہ بچے ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اس وقت بھی جب میں یہاں ملیکا اسپتال کے اندر موجود ہوں تقریباً 10 سے 12 بچے او پی ڈی کے اندر موجود ہیں کہ جہاں ان کی اسکریننگ کا مرحلہ جاری ہے اور اس وقت بھی تقریباً 6 سے 7 متاثرہ بچے یہاں پر زیر علاج ہیں. تو ابھی جو آؤٹ بریک آیا ہے اس آؤٹ بریک کا تعین کرنا بنیادی طور پر سب سے اہم فرض بن چکا ہے محکمہ صحت حکومت سندھ کی اور بعض افراد کو یہاں معطل بھی کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے ان معطل افراد کے نام اس لیے نہیں لیے جا سکتے کہ معاملہ عدالت کے اندر ہے, معاملہ سب جوڈیس نہ ہو جائے. تو ہم ان تمام احتیاط کے ساتھ اپنی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ تمام کے تمام معاملات اب محکمہ محنت حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر اس کا تعین کریں کیونکہ ایک کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی کی یومیہ بنیادوں پر میٹنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور ساتھ ساتھ کم و بیش اسی جگہ کا تقریباً آج سے 1 یا 2 دن قبل ذوالفقار جونیئر نے بھی دورہ کیا تھا کیونکہ وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہے HIV ایڈس کے حوالے سے. تو انہوں نے بھی خاصے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, خاصی برہمی کا اظہار کیا اسپتال انتظامیہ کے اوپر. تو اب صورتحال کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محکمہ صحت اور محکمہ صحت کو اپنا بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا کہ وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان تمام فائنڈنگز کے بارے میں آگاہی فراہم کریں. تمام کی تمام ذمہ داری ملیکا کے اوپر جو منتظمین کہتے ہیں نہیں پڑتی, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تاہم اس بات کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا کہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں اس کا تعین کیا جائے اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ عطائی ڈاکٹر ہیں استعمال شدہ سرنجیں ہیں جو کہ اس وقت کراچی کے مختلف نجی اسپتالوں کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں. انور لاسٹ ویری کوئی کوشچن انور, اس کا مجھے جواب دے دیں. ماضی میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے, کسی کا کوئی نتیجہ سامنے آیا انویسٹیگیشن کا, کسی کو سزا ہوئی اس پر؟
جی دیکھیں، آؤٹ بریک کے حوالے سے یہ پہلی انویسٹیگیشن ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور اب تک تو اس صورتحال کے حوالے سے حتمی طور پر کوئی صورتحال واضح طور پر سامنے نہیں آ سکی ہے. بہرحال بچوں کو اور والدین کو ذہنی اذیت کا شکار ہے. اب یہ ذہنی اذیت ان کے لیے زندگی بھر کی ہے، جس کے بارے میں سوچنا محکمہ صحت اور حکومت سندھ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں تمام چیزیں سمجھائیں. یہ بات آپ سمجھیں، اگر یہ جو HIV ایڈز ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پھیلتا ہے، یہ اس وقت سینکڑوں بچوں میں مبتلا ہو چکا ہے. وہ بچے اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے 3-4-5 سال کے بچے ہیں. ان کے آگے اہیڈ 50 سال کی زندگی ہے. اب اگلے 50 سال کے لیے آپ سوچیں کہ HIV ایپیڈیمک کا ایک ٹیکنگ ٹائم بامب ہے. یہ ان کی اتنی پر کیئر کرنی پڑے گی، ان کو اتنا ہمیں ٹریٹ کرنا پڑے گا اچھے سے، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ بات HIV ایپیڈیمک تک پھیل سکتی ہے. اور آپ کو ہم یہ ضرور بتائیں کہ ہم اپنے پروگرام سے یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز کو اس لیے ہائی لائٹ کریں، چاہے وہ رتو ڈیرو میں واقعہ ہوا ہو، کسی اور جگہ واقعہ ہوا ہو، پنجاب کے کسی ہاسپٹل میں واقعہ ہوا ہو، تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے. پبلک کو، آپ کو بھی جب کسی آپ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں وہاں پر آپ نے خود بھی خیال رکھنا ہے کہ کس طرح کی سرنج استعمال ہو رہی ہے، ری یوز تو نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ سائن بڑا آسان ہے اب تو ٹریک کرنا کہ کس اسپتال میں جو میڈیکل پورا اکوپمنٹ آتا ہے، جو وہاں پر سرنج آتی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں، کہاں سے منگوائی جا رہی ہے. نہ صرف ہاسپٹلز میں آپ جاتے ہیں، حجام کی دکان پہ، باربرز کے پاس جاتے ہیں، ڈسپوزیبل جو وہ ہوتی ہے وہ استعمال کیا کریں، جس سے شیو بنتی ہے، سیفٹی جسے کہتے ہیں، ڈسپوزیبل استعمال کیا کریں. اس کے علاوہ آپ لوگ جاتے ہیں کہیں سے کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، احتیاط کیا کریں. ڈینٹسٹ کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں، دیکھا کریں کہ وہ جو کٹ استعمال کر رہا ہے وہ ڈسپوزیبل کٹ ہے اور وہ نیو کٹ آپ کے سامنے کھولے. سرنجز سیلڈ ہونی چاہیے. یہ ایک اور میرے دماغ میں بات آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ فارمیسی سے بھی آپ کو ری یوز جو ہے وہ سرنجز مل جاتی ہیں. تو اپنی احتیاط خود کرنی ہے اور اپنے آپ کو خود بچانا ہے اس مہلک بیماریوں سے. موونگ فارورڈ جناب، ذرا کراچی سے چلتے ہیں لاہور کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے واٹس ایپ گروپ سے متعلق ایک اہم قانونی فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار یہ دیا ہے کہ صرف کسی واٹس ایپ گروپ کا ممبر یا ایڈمن ہونا بذات خود کوئی جرم نہیں ہے. جسٹس طارق سلیم شیخ نے فیصلے میں سوشل میڈیا خصوصاً واٹس ایپ کی بات کی اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہونے والے مواد کے حوالے سے قانونی ذمہ داریوں کی وضاحت بھی کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے قرار دیا کہ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں غیر قانونی، ممنوع یا قابل اعتراض مواد شیئر، اپلوڈ یا فارورڈ کرنے والا شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، نہ کہ گروپ کا ہر رکن یا پھر ایڈمن. اچھا، تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ محض کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہونا، گروپ کا ایڈمن ہونا یا کسی مواد پر خاموش رہنا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. قانونی کارروائی صرف اس شخص کے خلاف کی جا سکتی ہے جس نے متعلقہ غیر قانونی مواد شیئر کیا یا فارورڈ کیا ہو. ذمہ داری کا تعین انفرادی عمل کی بنیاد پر ہوگا، اس لیے صرف گروپ کی رکنیت یا انتظامی حیثیت کو جرم قرار نہیں دیا جا سکتا. اب یہ عدالتی فیصلہ ہے. عدالتی فیصلے کو سوشل میڈیا کے استعمال اور ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے ایک اہم قانونی نظیر اس وقت قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی اپڈیٹس تھی جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگے کیا. بالکل جی، ایک اور بھی لاہور سے ایک اہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کل یہ واقعہ رپورٹ ہوا، لاہور کے ڈیفنس تھانے میں ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے قریبی رشتہ دار رضا ڈار سمیت دیگر افراد کو نامزد کیا گیا ہے. اور یہ FIR کے مطابق اب واقعہ کیا ہوا کہ ہالینڈ کی رہائشی خاتون اسٹیفنی ایڈریانا، ان کی درخواست پر یہ مقدمہ درج کیا گیا جس میں الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ ملزم رضا ڈار، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے گزشتہ سال اکتوبر میں سنگاپور میں ملاقات کے دوران اسے پاکستان آنے کی دعوت دی. مطلب رضا ڈار نے اسٹیفنی کے اکارڈنگ FIR میں یہ درج کیا گیا ہے، پاکستان آنے کی دعوت دی اور 29 جون کو پاکستان آمد کے بعد مبینہ طور پر اسے اپنے پاس بلایا اور پھر دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے اغوا کر لیا. اچھا، اب یہ جو متاثرہ خواتین ہیں ان کو مبینہ طور پر جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، جبکہ ملزم ایک الزام ہے ابھی تک اور ظاہری FIR کا متن ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ملزم رضا ڈار نے خود کو مغوی ظاہر کرنے کا ڈرامہ بھی کیا، یہ بھی متن میں بتایا گیا ہے، اور بعد ازاں تاوان کے لیے دباؤ ڈالتے رہے. تو یہ دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ مزید کس طرح آگے بڑھے گا. بابر خان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. بابر، یہ واقعے کی جو ڈیٹس آ رہی ہیں سامنے، ٹائم لائن ہے، وہ کیا بتا رہی ہیں؟ FIR میں غیر ملکی جو خاتون ہیں ان کے الزامات کیا ہیں؟ ادارے اب کس طرح سے اس کی تفتیش کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیفینس سی کے علاقہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو FIR ہوئی ہے. FIR کے مطابق جو غیر ملکی خواتین ہیں
وہ پاکستان 29 جون کو آئیں، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئیں، اور کل ان کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس میں اجتماعی زیادتی کا 276 اور 261 کا پرچہ درج ہوا، جس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا تھا اور آپریشن پولیس کو حکم دیا تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر خواتین کو بازیاب کرایا جائے۔ خواتین بازیاب بھی ہو گئیں اور ملزم بھی پکڑے گئے۔ ملزم اس میں ایک نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے جو قریبی رشتہ دار ہے رضا ڈار، وہ نامزد ملزم ہے، مین مرکزی ملزم ہے، اور اس کے علاوہ 4 ملزمان ہیں۔ اب تفتیش میں بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ تھا۔ 2025 میں جو غیر ملکی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ ملا ہے، رضا ڈار کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پاکستانی کو تقریباً 41 کروڑ کا معاملہ تھا، اور اب ان کو بہانے سے وہ دے نہیں رہی تھی رقم، ان کو بہانے سے ویزا لگوایا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں اربوں روپے کی ایک اور انویسٹمنٹ ہے، پاکستان آئیں تو ان سے بات کی جاتی ہے۔ ان کو پاکستان بلایا، پاکستان بلانے کے بعد اسلام آباد لے گئے، اسلام آباد میں سے گھومنے پھرنے کے بعد یہ یہاں لاہور میں ایک کرائے پہ گھر لیا اور اپنے غوا کا ڈرامہ رچایا، اور تفتیش اب کی جا رہی ہے۔ بیان جو ہے خواتین ان کا بھی میڈیکل بھی کروا لیا گیا، ان کا بیان بھی 164 کا ریکارڈ کروا لیا گیا ہے، اور آج جو ملزمان ہیں 4 ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا۔ بابر یہ بتائیے گا کہ اب تک کل سے لے کر اب تک پولیس کا کوئی ورژن سامنے آیا ہے؟ تفتیشی اداروں نے اس کیس پر کوئی بیان جاری کیا ہے؟ دیکھیں جی، پولیس تو بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کیونکہ جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کے قریبی رشتہ دار اس میں انوالو ہیں، اس لیے پولیس جو ہے اس میں کسی قسم کی ابھی کوئی بیان نہیں دے رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی عام شخص ہوتا، اس کے خلاف کیس ہوا ہوتا تو اب تک CCD متحرک ہو چکی ہوتی اور رضا ڈار کے ساتھی بھی اس کو چھڑوانے کے لیے آ چکے ہوتے، لیکن یہ کیس جو ہے انویسٹیگیشن اور آپریشن مشترکہ طور پہ یہ اکٹھے تفتیش اس کی کر رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے، اور کافی دیر سے یہ اکٹھے کاروبار کر رہے تھے کرپٹو کرنسی کا، اور ملاقات ان کی سنگاپور میں ہوئی تھی۔ پھر ان کو جب پیسے دینے سے جو غیر ملکی خواتین ہیں انہوں نے انکار کیا تو بہانے سے ان کو پاکستان بلایا، ویزا لگوایا، پھر اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا، اور جب مطالبہ پورا نہ ہوا تو ڈرامہ رچایا اغوا کا، جس کے بعد خواتین کا جو ہے خواتین کی طرف سے FIR بھی درج کی، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو تفتیش میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہالینڈ سے 15 کی کال چلائی گئی، جو کہ ایسی ہینیس جو کیس ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 گھنٹوں کے اندر خواتین کو بازیاب کرانے کا ٹاسک دیا DIG آپریشن لاہور فیصل کامران کو، جنہوں نے خواتین کو بازیاب کروایا اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ اب آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ دونوں مشترکہ طور پر اس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور آج ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش بھی کیا جائے گا۔ جی بابر، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے ہیں یہ کیس آگے کیسے بڑھتا ہے۔ ظاہر اس میں غیر ملک خاتون بھی ہیں، کرپٹو کا معاملہ بھی ہے، FIR کا متن بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں۔ بالکل جی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا ہے جب سے میں یہ شو ہوسٹ کر رہی ہوں، مجھے یاد ہے کہ اس ٹاپک پر اور ہر بار جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی بڑا اس پر کام ہو رہا ہے، بڑی اصلاحات ہو رہی ہیں پاکستان میں، اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر یہ جو پلاسٹک ہے اس سے ہم اپنی جان، پلاسٹک کی تھیلیوں میں ابھی بھی آپ دیکھیں ہر باہر سے جو گروسری کا سامان ہے وہ ان میں آ رہا ہے، چاہے آپ مال چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، شاپنگ بیگ جو ہے نا پلاسٹک کے وہ آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، اور کراچی میں جب ہوائیں چلتی ہیں کچرا تو اڑتا نہیں ہے تو سڑکوں پہ ہی اڑتے ہوئے دکھائی تھیلیوں کا ٹورنیڈو آتا ہے ایسے کر کے، وہ ساری گھوم رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں مٹی ڈسٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور بھی کام ہوا نا کہ جب پلاسٹک کی تھیلیوں کے بارے میں آواز اٹھانا شروع کی کہ پلاسٹک بیگز کو ختم کریں، تو جو بڑے بڑے سٹورز ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے برانڈز کے جو تھے وہ کپڑے کے یا کاغذ کے بیگز تیار کیے، اور جس کے وہ 30 سے 32 روپے لیتے ہیں۔ بالکل جی، 35 40 روپے کے بھی ہو گئے ہیں وہ۔ اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، کاؤنٹر پہ بل کرتے کہتے ہیں کہ سر آپ کو بیگ چاہیے، ظاہر ہے بندے جس نے 10 چیزیں لی ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کے تو نہیں لے کے جایا کرتے، جبکہ آج کل آپ کسی کی پروموشن فری میں نہیں کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا انفلوئنسرز کا زمانہ ہے، آپ ان کا بیگ لے کے جا رہے ہیں تو ان کی ہی پروموشن نہیں، بٹ اسٹل وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ بالکل جی، تو آج جناب ہم اسی والے سے بات کریں گے، پلاسٹک تیزی سے کیا زمین
کیا سمندر، کیا جنگلی حیات اور کیا انسانی صحت، ہر چیز کو نگل رہا ہے اور ہم اس بات کا ادراک نہیں رکھتے. ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 5 ٹریلین پلاسٹک بیگ استعمال ہوتے ہیں اور ہر منٹ میں 10 لاکھ بیگ زمین و سمندر میں شامل ہو رہے ہیں. اور یہ جب سمندر میں، زمین میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پلاسٹک ڈیگریڈیبل نہیں ہوتا. یہ صدیوں تک جو ہے وہ آپ کی زمین میں، آپ کے سمندر کے بیڈ میں رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کی فوڈ چین میں آہستہ آہستہ شامل ہو جاتا ہے. پھر آپ کے یہ کینسر کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے یہ پارٹیکلز جو ہیں، یہ کارسینوجنز جو ہیں، یہ آپ کنزیوم کرتے ہیں ان کو. ان پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا، مائکرو ویو کرنا، یہ بڑی چیز ہے. اچھا، لیکن کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں بھی، جیسے حالیہ دنوں میں پنجاب اور سندھ نے کچھ اقدامات کیے، عملی اقدامات، مہم شروع کی ہے اور بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہوئی ہیں. بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز عمران صابر صاحب. عمران صابر صاحب، آج پلاسٹک بیگ فری ڈے منایا جا رہا ہے. ہم اس وقت کہاں کھڑے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مدعو کیا اس موضوع کے اوپر. دیکھیں، لاسٹ ٹائم بھی جب میں ادھر آیا تھا تو بتایا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک اقدام کیا تھا اور ہم نے جو شاپر بیگ ہے اس کو کمپلیٹلی بین کر دیا تھا. لاسٹ ایئر جون جولائی کے اندر ہم نے اس کو بین کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ ہم نے پھر بھی تھوڑا سا اسپیس دیا تھا انڈسٹریز کو کہ وہ 60 ڈیز کے اندر وہ اپنی چیزیں جو ہے نا کمپلیٹلی کریں. لیکن اس کا ادر ہینڈ یہ ہوا کہ انڈسٹریز اور یہ لوگ جو ہے یہ ڈفرینٹ کورٹس میں چلے گئے اور وہاں جا کے وہ ہم نے تقریباً انہوں نے پلی کیا دی کورٹ میں؟ ان کی پلی یہ تھی کہ ہم نے بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے پلاسٹک کے انڈسٹریز کے اوپر. ہم نے بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو ہمیں ٹائم دیا جائے. تو یہ تقریباً 18 سے 19 کیسز تھے جو مختلف کورٹس میں چل رہے تھے. گو کہ کورٹ نے کافی حد تک ہمارا موقف کی تائید بھی کی، لیکن کورٹ نے ان کو یہ بھی کہا کہ ذرا آپ ان کے کچھ الٹرنیٹ سولوشنز پہ دیکھ لیں. ایک سولوشن تو وہی تھا جو بھی آپ نے بتایا بھی کہ جو ڈفرینٹ مالز سے جو ہم نے اس کے اندر ہم رکے نہیں تھے. اس 1 سال کے اندر مور دین 2000 ایسے ہم نے مالز اور اپنے اویئرنیس مہم چلائی جس کے بعد یہ بیگز آئے. دیکھیں آج پرابلم کیا ہے؟ آج پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا چیپ کموڈیٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک پینسل بھی لینے جائیں گے، ایک پاؤ دہی بھی لینے جائیں گے تو یہ آپ کو اس میں ملتی ہے. اچھا، مالز میں جو آپ بڑی بڑی دکانیں ہیں، آؤٹ لیٹس ہیں، ان کو تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ نظر آ رہے ہیں، پورا ان کا ایک سسٹم ہے. بٹ یہ جو گلی محلے میں دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، اسی طرح دیگر دکانیں، وہاں پر تو بڑے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے وہاں پر. ہاں دیکھیں، اس میں یہ ہے، اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ مائکرون سائز کے اوپر ہوتا ہے. جو ہم نے پہلے جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور ہم نے جو مالز کے اندر جو چیز وہ کی تھی وہ 30 مائکرون منیمم سائز کو ہم نے پرمیشن دی تھی. یہ جو اب جو 5 مائکرون یا 3 مائکرون جس کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو مائکرون تھا اس میں ایک تو یہ ہمارے ہاں انڈسٹریل بنتا نہیں ہے، یہ اسمگلڈ ہو کے آتا ہے. یہ بھی اسمگلڈ ہو کے یہ بھی اس میں یہ بڑی تعداد میں اسمگل ہو کے آتا ہے جو یہاں آتا ہے. اور اس کے اوپر ہمارا سٹی پھر انویسٹمنٹ کہاں ہوئی؟ انویسٹمنٹ یہ نہیں، انڈسٹریز کے اندر اس میں انویسٹمنٹ ضرور ہوتی ہے. جو جیسے میں نے کہا 30 مائکرون والا جو اپنے جس کو آپ نے بھی کہا کہ وہ انڈسٹریز کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں اور جو ڈفرینٹ مالز کے اپنے برانڈ اب بن چکے ہیں ان کے. اور میں آپ سے سر یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ایک معاشرے کے طور پر ہم کیپٹلزم میں نہا لیے ہیں نا کہ جب یہ والے اب جب پلاسٹک بیگز کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی، سارے بڑے برانڈز نے، گروسری سٹورز ہیں، انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ وہ 30 روپے 40 روپے کا اپنا بیگ انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو انڈورس کرتے اور فری میں پیپر بیگز دیتے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شخص 20,000 25,000 کی گروسری خرید رہا ہے آپ کے سٹور سے آ کے، آپ اس کو کہہ رہے کہ 40 روپے کا بیگ بھی خریدو ورنہ اپنا سامان اٹھاؤ اور ایسے ہاتھ میں اٹھا کے گاڑی میں ڈال دو. یہ سینس بنتی ہے اس کی؟ ان کے اس حرکت کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں اس کا ایک اور پہلو اگر آپ دیکھیں جب یہ جو لوور مائکرون کا جو شاپر تھا اس کی تو بے دریغ یوز ہو رہا تھا نا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اگر آپ کو ایک دیتا تھا آپ کہتے تھے اس کو ڈبل کر دو، یہ بڑا کامن تھا. اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دوسرا یہ جو جس مائکرون کا یہ ہوتا ہے بڑا کیئرفلی یوز ہوتا ہے، یہ آپ جب اپنے گھر پہ یہ بڑا شاپر لے کے آتے ہیں تو یہ 10 دفعہ اور بھی یوز ہو جاتا ہے. یہ اتنی جلدی سے یہ آپ کو روڈوں میں پھینکا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. ابھی بھی آپ جائیں یہ جو 30 اور اس سے ابو مائکرون کا جو پلاسٹک ہے، لیکن ان برانڈز کی، ان بزنسز کا جو ماڈل ہے اس میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کس چڑیا کا نام ہے، وہ کہاں گئی پھر؟ دیکھیں ایکچولی اب اس وقت ہم جس فیز کے اندر ہے نا، اس وقت تو ہمیں یہ سبسٹینشلی ریڈیوس کرنا ہے. ایک جو کہ ابھی یعنی اگر جیسے ابھی آپ نے فگر دی، اگر ہم پاکستان کی بات کریں
جو 2000 سے جو یہ جمپ کر کے آیا ہے، یہ 1 ٹریلین سے جو ہمارے ہاں ایک دم فگر جو بڑی ہے 5 ٹریلین ہمارے یہاں پہ پہنچ گئی ہے فگر. اب وہ اس میں پازیٹو تو چیز یہ ہے کہ یہ اب ڈاؤن اب جو یہ کرو ہے یہ ڈاؤن کی طرف ہے. اچھا. ایک یہ پازیٹو چیز ضرور ہے، لیکن یہ ابھی اتنا واضح کرو نہیں ہے. یہ یقیناً اس میں ٹائم لگے گا، کچھ 6-8 سال. پنجاب نے بڑا اچھا سسٹم شروع کیا تھا، انہوں نے ڈفرینٹ کلرز کے بن جو ہے وہ رکھے تاکہ جو ڈیگریڈیبل ہو، نان ڈیگریڈیبل ہو، ان کو الگ الگ کیا جا سکے، ریسائکلنگ کے پروسیس کی طرف گئے. باہر ملکوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جا سکتا؟ جب ہم ای چالان اور دیگر سسٹم لا سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں لا سکتے؟ دیکھیں، ڈیگریڈیبل تو ہمارے ہاں جو ہم جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ڈیگریڈیبل تو موجود ہے. میرے خیال میں برانڈ کا نام لینا یا مناسب نہیں ہوگا. یہ وہ جو بڑے برانڈز ہیں وہ سارے جو کچھ فوڈ چین کے وہ تقریباً پچھلے 10 یا 12 سال سے جو ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، ان برانڈز کو یوز کر رہے ہیں، ڈیگریڈیبل کو یوز کر رہے ہیں. اس سال تو ہم نے جو ہمارا جو قربانی کے اندر جتنی بھی ہماری جو اس کے فضلات تھے وہ بھی سارے ڈیگریڈیبل بیگز کے اندر ہی ہم نے اس کے اندر یوز کیا تھا. تو یہ سارا کام ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. اور لیکن جیسے میں نے کہا، ایک دم جو ہمارے یہاں جو بوم آیا تھا پچھلے 15-20 سال میں، وہ اس قدر زیادہ آیا تھا کہ اس کو ویزیبلٹی نظر آنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگے گا. ابھی سبسٹینشلی کم ہوا ہے، لوگوں کے اندر بھی شعور آیا ہے، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ شاپر جو آپ کہتے ہیں اڑتا ہے وہ ہوا کے ساتھ ان کے گھروں میں بھی جاتا ہے. تو لوگوں کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ ہمارے لیے بھی. ہم نے جو اویئرنیس کمپین کی مختلف یونیورسٹیز میں، NID کراچی یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیز میں بھی، وہاں کے بچوں نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور انہوں نے بھی اپنے یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کا بائیک آؤٹ کرنا شروع کیا. تو پبلک کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن جیسے آپ نے آج پروگرام کیا، اس طرح کے اگر میڈیا بھی اس کے اندر ہمارے ساتھ دیکھا تو یہ بڑی امید ہے کہ اب آپ کو اس کا واضح فرق نظر آئے گا. لیکن یہ جو ڈھابوں پہ، چھوٹے موٹے ریسٹورینٹس پہ، یہاں پر تو پلاسٹک میں ہی آپ کو بریانی کا ڈبہ پکڑا دیتے ہیں، تو ادھر تو بڑے آسانی سے کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں. جی دیکھیں، اس سے بھی جو ہم نے جو ایکٹیویٹی کی تھی، بیسیکلی ان کے اوپر ایک ہول سیلر بیٹھا ہوتا ہے جو ہر ایریا میں موجود ہوتا ہے. ہم کریک ڈاؤن اس کے اوپر کرتے ہیں، کیونکہ وہیں سے وہ جو جس کو میں نے بات کی نا سپلائی چین، جیسے 3 مائکرون یا 5 مائکرون یا 10 مائکرون کا ہے، وہ شاپر وہاں سے بکتا ہے. وہ جو ڈھابے پہ موجود ہے اس کے پاس تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ مل جائے گا، 1 kg یا 2 kg کے قریب مل جائے گا. ہم جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، جو بیچ میں آپ کو آیا ہوگی 10,000 ٹن سے زیادہ ہم نے اس کو کنفسکیٹ بھی کیا، صرف کراچی کے اندر، اور باقی ریجنز کے اندر الگ ہے، حیدرآباد میں سکھر کے اندر الگ ہے. تو وہ تو کافی تھاؤزنڈس میں ہے جو ہم اس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور ان کو ہمارا پہلا یہی ہوتا ہے کہ یہ تو 5 مائکرون، 3 مائکرون یا 8 مائکرون یہ تو بالکل بھی الو نہیں ہے، یہ آپ بالکل بھی اپنی شاپ پہ رکھ نہیں سکتے اور سیل نہیں کر سکتے. اچھا، ہول سیلرز پہ بھی کریک ڈاؤن کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم فیکٹریز پہ کریک ڈاؤن کریں، یا جہاں پر یہ مینوفیکچرنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ پلاسٹک بیگز تیار ہو رہے ہیں ان پہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ فیکٹریز والے تو آلریڈی کورٹس کے اندر گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ذرا آپ ان سے ڈیلیبریشن کریں اور کوئی سولوشن لے کے آئیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بلینز کی انویسٹمنٹ کر کے لے کے آئے تھے، اور یہ کوئی بہت بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے، لیٹ 90s کی ٹیکنالوجی ہے، جو ہم وہ کہتے ہیں کہ 15-20 سال کے اندر ہمیں انڈسٹری لگائے ہوئے اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس انڈسٹری کو وائنڈ اپ کر دیں. تو ہم ان کے آپشنس پہ بھی غور کر رہے ہیں. کچھ ہم نے ان کے ساتھ الٹرنیٹو بھی ڈسکس کیے ہیں اس کے اندر. اور آپ کو ایک ابھی آپ کو نظر آتا ہوگا مختلف شاپ پہ بالکل مائنلی سے وائٹ کلر کا آپ کو ایک بیگ نظر آتا ہے. اس طرح کے ڈفرینٹ الٹرنیٹو بیگ کی طرف آ رہے ہیں. وہ بیگ بائی دا وے 5 یا 6 روپیز کا ہوتا ہے. تو مختلف الٹرنیٹو پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو پرانے ہمارے بیگ تھے، جس کے یہ جو کھجور کے پتوں سے یہ بیگ بھی ہم آ رہے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ پرانے بھی کچھ الٹرنیٹیوز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ اب تھوڑا سا پبلک کی ایکسیپٹنس پہ ہے کہ وہ آج کل وہ ہمارے یہاں آ گیا کہ ڈیزائن اچھا ہوتا ہے. جی انشاءاللہ. لیٹس سی. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر میں یہاں پر جاپان کی مثال دوں تو وہاں کچرا لوگ ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. وہاں پر جگہ جگہ ڈسٹ بن بھی موجود نہیں ہے. تو لوگوں کو، اور اگر کسی شہری کو دیکھ لیا کہ اس نے کچرا کہیں پر پھینکا ہے، پلاسٹک کہیں پر پھینکا ہے، اتنے بھاری جرمانے ہوتے ہیں. ان جرمانوں سے بچنے کے لیے پھر وہ پبلک خود بھی خیال رکھتی ہے. تو آپ نے، پبلک نے اور حکومت نے مل کر اپنے ہی ملک کو بہتر کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے. پلیز سے نو ٹو پلاسٹک. اور کچھ پیسے کا ایک پلاسٹک بیگ جو ہے وہ آپ کے ماحول کو کروڑوں کا نقصان پہنچاتا ہے صدیوں تک.
اسی پیغام کے ساتھ چھوٹی سی بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. اور کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. بالکل. ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ ایک نیا رجحان ڈیولپ ہو رہا ہے جب سے ہم اتنے ڈیجیٹلائز ہوئے ہیں, سوشل میڈیا آیا ہے, کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ باڈی بلڈنگ اور وہ ورک آؤٹ کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں. اب ساؤتھ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے افتتاحی روز پاکستان نے 2 میڈل جیت لیے. بلال احمد نے 175 سینٹی میٹر مینز فزیک کیٹیگری میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. وجاہت احمد نے 167 سینٹی میٹر کی کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ لیا. بھوٹان میں جاری تھی یہ چیمپئن شپ جس میں 7 ملکوں کے 102 تن سازوں نے حصہ لیا, اور ان سب میں سے ہم نے جناب گولڈ میڈل بھی حاصل کیا. تمغہ جو تھا وہ کانسی کا وہ بھی حاصل کیا. کیا بات ہے. اس متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. کچھ اور ہم آپ کو ذرا بتا دیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو زمین پر سیارچوں کے خطرناک تصادم کو روکنے کے لیے چین یعنی چائنا اب میدان میں آ گیا ہے, اور چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن زمینی دفاع کے لیے ایک ایسا نظام تشکیل دے رہی ہے جو خلا اور زمین سے سیارچوں پر نظر رکھے گا. اور ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اہم پروجیکٹ انسانیت کے تحفظ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کے تحت جدید جو دوربینز ہوتی ہیں نا ان کے ذریعے دن رات ان کی نقل و حرکت پر غور کیا جائے گا, مانیٹر کیا جائے گا. اور اب تک 40,000 سے زائد سیارچے دریافت ہو گئے ہیں. اندازہ لگائیں ابھی صرف یہ دریافت میں ابھی مزید بھی دریافت ہو سکتے ہیں. کسی ٹکراؤ کا خطرہ نہیں, لیکن چین جو ہے اس کے تیار کردہ جدید ماڈلز اور الگوریدمز کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. چین نے زمین پہ تو جدت کانکر کر ہی لی, اب کرتے کرتے اسپیس خلا تک پہنچ گئے ہیں. اور زبردست بات ہے بھائی, ٹیکنالوجی کا استعمال اگر کوئی کرنا جانتا ہے تو ہم یہی لگتا ہے ہمیں کہ وہ فی الحال چین جو ہے وہ ایٹ موسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور جدت نہ رہا ہے. یہاں پہ بریک کا وقت ہو گیا, بریک لے لیتے ہیں, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور بڑی اہم خبر ہے جناب, میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کی بھارت کے موضوع پر ایک اہم نشست ہوئی ہے. بھارت جو کہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے, بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے. سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بھارت ہندوتوا زدہ ناکام ریاست ہے, اسے خود کو بڑا دکھانے کی عادت ہو چکی ہے. بھارتی ریاستی ناکامی کی وجوہات بڑھتی عدم برداشت, مذہبی شدت پسندی ہے. سیکیورٹی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا غیر حقیقی خواب اس کے توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے. تو حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ بھارت کا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے انفلوئنسر کو بھی وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان مخالف جو ہے ایجنڈا وہ آگے لے کر چلنا ہے. حسن بتائیے گا, یہ جو ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے, بھارت از obsessed with پاکستان. جی بالکل, جو اس وقت بھارت ہے اس کو اب پاکستان فوبیا ہے, اور بالخصوص ہمارے کا حق کے بعد تو وہ فوبیا میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت خود ایک فیل اسٹیٹ ہے, لیکن وہ پاکستان کو بار بار جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک ناکام ریاست کے طور پر پروجیکٹ کرتا ہے. جو ہندوتوا نظریہ ہے اس نے جو بھارت کا سیکولر چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیا ہے. جو اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار سے ہماری نشست ہوئی اس کے اندر تمام ڈیٹا کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ یہ چیزیں اور حقائق سامنے لائی گئی, اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ جو بھارت کی فوج ہے وہ بی جے پی کی متشدد اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی ہے, کیونکہ اگر اس میں ٹاپ رینکس کے اوپر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو ہے اس میں جو برامن کاسٹ ہے اس کو جو ہے وہ تمام ٹاپ عہدے دیے گئے ہیں. اسٹیٹ کے ساتھ بتایا گیا کہ جو ہندو آبادی ہے اس کا 5% برامن ہے, لیکن اگر جوڈیشری میں دیکھ لیں, بیوروکریسی میں دیکھ لیں تو 50% سے زائد کے اوپر جو ہے وہ برامنوں کو وہاں پر جو ہے وہ عہدے دیے ہوئے ہیں. اور یہ بیسکلی تقسیم شدہ معاشرہ ہے. اس کی موجودگی میں جو شائننگ انڈیا کا ایک جو پروجیکشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈینز, یہ بیسکلی شائننگ انڈیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. یہ ایک محض ٹکوسلا ہے اور نعرہ ہے, اور جو بھارت کی ریاست ہے وہ در حقیقت ایک پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے, اور اس کو جو ہے وہ جس میں آزادی رائے, فریڈم آف پریس اور ریاستی کنٹرول جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور دنیا کا اگلا سب سے بڑا قتل عام جو ہے وہ بھارت میں ہونے کا خدشہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ
انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس متعلق جو ہے وہ نشاندہی کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہے وہ انڈیا میں اور بھارت میں ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو جینوسائیڈ کے حوالے سے جو خطرات موجود ہیں, اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ غزہ اور فلسطین سے بھی بڑھ کر جینوسائیڈ جو ہے وہ بھارت میں ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ظاہر کیا گیا ہے. اور ہندوستان میں جو پائی جانے والی تفریق ہے اور اقلیتوں پر مائنورٹیز کے اوپر ہونے والا جو ظلم و ستم ہے وہ ہندوستان کو مزید جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کرے گا. اور ہندواتوا کے جو پیروکار سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان اور اقلیتیں ہیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. بھارت کے جو مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے پہلی شرط ہندواتوا سوچ کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ود اسٹیٹس اور کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دنیا کی سب سے بڑی چھاونی پر محصور کیا ہوا ہے, جہاں پر ہر 7 سے 8 فرد کے اوپر ایک فوجی اہلکار ہے, جبکہ 1000 سے زائد لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. تو اب اتنا بڑا فرق ہے کہ جو ہر شہری کے لیے جو ہے وہ ہر 7 سے 8 شہری کے لیے ایک جو ہے انہوں نے سیکورٹی اہلکار رکھا ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ 1100-1200 جو ہے وہ شہریوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. جب بھارت کی جو آزادی کی تحریکوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کا جو نام لے کر مختلف فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے جو اندر جو خرابیاں موجود ہیں, جو بھارت کے اندر جنونیت موجود ہے, جو ایک یعنی بنیادی طور پر ایک بہت زیادہ جو ان کا بدنما چہرہ ہے, اس کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں, تاکہ سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو رکھا جا سکے. اور پاکستان کے استحکام اور ترقی کو ہندواتوا کے پیروکار جو ہے اپنی موت سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے جو بھارتی میڈیا ہے اور ریاست دونوں پاکستان اور پاکستان کی افواج کے بارے میں بیانیاں جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے وہاں پر بتایا کہ جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں انڈیا کے اندر, وہاں پر را کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ پاکستان سے متعلق جو غلط سٹوریز ہیں, ٹیبل سٹوریز ہیں, وہ وہاں پر نشر کراتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو جوائنٹ کلدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو کہ ہمارے AJK کے اندر موجود ہے, اس کی سرکردہ جو لیڈرشپ ہے یہ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام بھارت سے نہ کبھی مرعوب ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے. تو بنیادی طور کے اوپر ایک بڑی طویل نشست تھی, بڑی ایک امپورٹنٹ نشست تھی, جس کے اندر یہ یعنی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے جو BJP ہے وہ اپنی فوج کے اندر, جوڈیشری کے اندر, سرکاری مشینری کے اندر ہندواتوا مائنڈ سیٹ کے اور جو برہمن جو ہے وہ ہندو ہیں ان کو پلیس کیا جا رہا ہے تمام اعلیٰ عہدوں کے اوپر. کس طریقے سے جو مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے دیگر ہیں, چاہے کرسچنز ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک برا سلوک کیا جاتا ہے. اور کس طریقے سے یعنی بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ جو ہے وہ گزشتہ روز ہونے والی نشست میں جو ہے وہ بیان کی ہیں. اور بڑا زبردست ایک نشست تھی جس میں ہندوستان کا جو بدنما چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے. اور یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں, کیونکہ بنیادی بات یہ ہے صدر کہ یہ کوئی میکسیکو کے عوام نے نہیں بتانا, یہ کوئی پیناما کی عوام نے نہیں بتانا, یہ پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے پڑوس کے اندر جو مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جس طریقے سے ان کو انسیکیور کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کا جینا مشکل کیا ہوا ہے, تو ان کی جو اصل جو چہرہ ہے وہ ہم بیان کریں. کیونکہ جو وہاں کا جو میڈیا ہے ہندوستان کا وہ تو گودی میڈیا ہے, وہ تو وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہو کسی بات پر انہوں نے کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا, لب کشائی نہیں کریں گے. کیونکہ جتنے امبانیز ہیں, اڈانیز ہیں, وہ یہ تمام میڈیا ہاؤسز کو اون کرتے ہیں, اور یہ تمام کا تمام میڈیا اسی وجہ سے گودی میڈیا کہلایا جاتا ہے. جی
حسن ایک اور بات بتائیے گا، چاہے وہ مائنورٹی وائلنس ہو، چاہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھارت میں رنگ، نسل، ذات کے اوپر، ایتھنیسٹیز کے اوپر تشدد کرنا ہو، چاہے کشمیر میں مسلمانوں پہ مظالم کرنے کی بات ہو، چاہے پھر اس کے بعد دہشت گردی کی اسپانسرشپ ہو، یہ دنیا تو اس بات کو جان گئی ہے کہ بھارت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں بھی کچھ سین وائسز ہیں، کچھ عقل مند ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جس طریقے سے کاکروچ جنتا پارٹی جو کہ جنزی تحریک تھی اکھاڑ کے رکھ دیا مودی کو بھی اور بی جے پی کو بھی اس تحریک نے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ گودی میڈیا کو اندھ بھکت کہتے ہیں. لوگ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ فاشسٹ ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پر بھارت میں رہتے ہوئے کہ بھارت کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ کرپٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک اب جو بھارت میں اٹھی ہے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے، یہ بھی کلیدی کردار کو ادا کرے گی مودی کو ڈی تھرون کرنے میں؟ دیکھیے، مودی جو ہے وہ اس وقت جو اقتدار کے اوپر موجود ہے، اس نے اس پر اقتدار پر قائم رہنے کے لیے اس ہندواتہ مائنڈ سیٹ کی جو ہے وہ مزید مضبوط کر رہی ہے. اب بی جے پی ہو جائے، آر ایس ایس ہو جائے، یہ بیسکلی کوئی آر ایس ایس جو ہے وہ کوئی این جی او تھوڑی ہے. یہ تو یعنی گروپ آف کرمنلز ہیں جو وہاں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا جو انہوں نے اپنا ایک وہاں پر سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک میڈیا رکھا ہوا ہے تاکہ وہ دنیا کے سامنے کہیں کہ شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا. ایکچوئل جو انڈیا کے اندر کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ٹرین کے اندر کی صورتحال دیکھیں، جب پیسنجر جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جو غلاظت کے ڈھیر ہندوستان کے اندر موجود ہیں مختلف علاقوں کے اندر، آپ دیکھیں کہ یعنی خطے کے تمام ممالک اس سے 1000 گنا بہتر ہے، لیکن انہوں نے اپنا پرسپشن ایسے بنا دیا ہے. تو وہاں کے رہنے والے عوام کو تو یقینی طور پر سائن بخوبی علم ہے کہ کتنی غلاظت ہے یہاں پر. ان کو یہی علم ہے کہ کس قسم کے مظالم ان کے اوپر ہو رہے ہیں. وہاں کی جو یعنی لو کاسٹ ہندوز ہیں، یہ جیرن ہیں، یعنی ان کو بھی اگر وہ کسی عام شخص کو یعنی جو ہائی کاسٹ والا آدمی ہے اس کو ہاتھ لگا دے گا کہ جناب اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ڈنڈے مار مار کے ہاتھ کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر تو یعنی ہندوستان کے اندر کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی رول آف لا نہیں ہے، ہندوستان کے اندر کوئی یعنی میرٹ سسٹم نہیں ہے. ہندوستان کے اندر تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہندواتہ ہی جو ہے وہ پروجیکشن چل رہی ہے. اس میں جو ہائی کاسٹ ہیں، ہندوز ہیں، اپنی کوئی تمام عہدے جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں اور یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. اور وہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑی پاپولیشن انڈیا کی جو اس وقت جو ہے وہ سخت نالا ہے اور ان کو بائی فورس یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں جو تحریکیں وہاں پر شروع ہیں وہ لبریشن مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے، ساؤتھ انڈیا کی اگر پاپولیشن 20% ہے یعنی ہندوستان کی، تو وہ ریونیو جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 30%. ان ریٹرن جو ہے وہ جو ناردرن اسٹیٹ ان کو پے کرتی ہیں جو جی ڈی پی کا 11%. تو اتنا بڑا جب ان کے اوپر ڈاٹا ڈالیں گے، جیسے ہمارے ہاں تو این ایف سی میں پاپولیشن بیس جو ہے تمام صوبوں کو جو ہے بازی کے تناسب سے ہم جو حصہ دے دیتا ہے پاپاز، لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں نارتھ کے لیے الگ جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں، ساؤتھ کے لیے الگ دیتے ہیں. تو اب ساؤتھ کی جو اسٹیٹس ہے ان کے چیف منسٹر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انہیں بھی علیحدگی چاہیے، نہ صرف کشمیر کو یعنی جو خالصتان والوں کو، بلکہ ساؤتھ انڈینز بھی آنے والے وقت کے اندر اس پر ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں علیحدہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے. جو مسلسل ان کے جو وسائل ہیں حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. جی حسن، آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب. اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدے دار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست ہوئی ہے اور بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے میں لگا ہوا ہے. اور جو کہتے ہیں نا یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں. ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اتنا پاکستان کا فوبیا، یہ آبسیشن ہونا، کیا چاہتا ہے بھارت، مقاصد کیا ہے؟ اور 2025 میں جو ذلت آمیز شکست ہوئی اس کے بعد اب بھارت ان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے. جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ ہم اس کو واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں انڈیا از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور اس کو کور کرنے کے لیے جو ان کے اپنے لیپسز ہیں، جو ان کو مشکلات، جو ان کو وہاں پہ چیلنجز ہیں، اس کو کور اپ کرنے کے لیے سارا فوکس آبسیشن ہے پاکستان. آبسیشن تو اس لیے بھی ہے، انڈیا ایز ویل ایز افغانستان، یہ دو ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا ایز اے سوورن اسٹیٹ. سو دیر فور وہ تو شروع سے یہ کانسپریسیز کرتے رہے، لیکن انڈیا کے اندر کے حالات آپ دیکھیں نا،
کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے وہاں پہ جو نازی جرمنیز کو فالو کرتے ہیں. یہ مودی کے سنگیز اور ہٹلر کے نازیز آر دی سیم. ایک تو وہ چیز ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمز جو ہیں کہ ایک ہیٹریٹ ہے ٹوارڈز مسلم، جس طرح نازی جرمنی کا جیوز کی طرف ایسا تھا. اور دیٹس وائی آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے میسیکرز دیکھے ہیں گجرات میں جب مودی صاحب چیف منسٹر تھے، پھر دلی کے اندر ہم نے جب یہ سٹیزن امینڈمنٹ بل آیا تو اس وقت میسیکر دیکھا. خالصتان میں سکھوں کا میسیکر ہم نے دیکھا جس طریقے سے وہاں انہوں نے کیا ہے. اور اسی طرح نارتھ ایسٹ انڈیا میں آپ دیکھیں منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے. سو مائنارٹیز کو آپ صورتحال آپ دیکھیں تو وہاں پہ بالکل سیف نہیں ہے. 1.5 لاکھ سپر مسلمانوں کی جو پراپرٹیز ہے، مساجد ہیں، مدرسے ہیں، ابھی جب سے بی جے پی آئی انہوں نے وہاں پہ ڈیمالش کیے ہیں. اور اس کے علاوہ نارتھ ایسٹ انڈیا میں آل 7 اسٹیٹس دے آر اسٹرگلنگ فار انڈیپینڈنس. اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دے آر ڈفرنٹ فرام دی مین لینڈ انڈیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم منگولائٹ ہیں ایک ریس کے حساب سے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ میجارٹی پاپولیشن دے آر کرسچنس فالوڈ بائی مسلم. اور تیسری جو امپورٹنٹ پاپولیشن ہے وہاں پہ آدیواسی سے اوریجنل لوگ ہیں جو بڑے ڈفرینٹ بلیف رکھتے ہیں. سو وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ، وہ 5 کروڑ لوگ ہیں، 7 اسٹیٹس ہیں، سلیگری کاریڈور سے ان کا لنک ہے، وہ کسی وقت بھی کٹ سکتا ہے. اور پھر آپ مین لینڈ انڈیا پہ آ جائیں، انڈیا کے اندر نارتھ ساؤتھ کی ڈیوائڈ ہے. نارتھ اور سینٹر میں آرینس ہیں، ساؤتھ میں آپ جائیں گے تو ڈراویڈینس ہیں. ساؤتھ والے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں ایز فار ایز دی ہندوز آر کنسرن، اور وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. اور دیٹس وائی آپ ساؤتھ کے تامل ناڈو کے چیف منسٹر کے بیانات سن لیں، کیرالا کے سن لیں، کرناٹک کے سن لیں، وہ ہمیشہ پینڈنٹ ایک ڈراویڈین اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. تو انڈیا اس کو بھی چھپاتا ہے. نیکسٹ سلائڈ کی موومنٹ چل رہی ہے انڈیا کے اندر 13 اسٹیٹس میں. 40% آف انڈین جغرافیکل ایریا ہے، 90,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے وہاں پہ. لیکن دے آر آلسو اسٹرگلنگ فار اے اسٹیٹ جس میں وہ ایک ماؤس کنسپٹ کے ساتھ وہاں پہ رول کرنا چاہتے ہیں. انڈین لیکوفائڈ جموں اینڈ کشمیر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ ریپ ہے، مولسٹیشن کے کیسز ہیں. وہاں پہ آپ نے ڈیموگرافک امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ 4.2 ملین آپ نے ڈومیسائلس ایشو کر دیے ہیں. اور وہاں پہ جس طرح ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ دیکھیں وہ جیل میں ہے. میر وائز آ کے نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں. شبیر شاہ جیل میں ہے، یاسین ملک جیل میں ہے. مسعود صاحب لیکن مسعود صاحب آئی وانٹ ٹو کریکٹ، ظاہر ہے یہ میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر نشست ہوئی ہے. انہیں بتایا گیا ہے کہ بھارت جو پاکستان کو لے کر ایک فوبیا کا شکار ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، افغانستان کے ساتھ مل کر ایک نیکسس بنایا ہوا ہے، اب وہ کیا مزید کرنا چاہتا ہے. بھارت جو کہ خود ایک ناکام ریاست کے طور پہ 2025 میں سامنے آیا ہے، چاہے وہ ان کی سیکیورٹی کا معاملات ہو، چاہے وہ نیریٹو ہو اگینسٹ پاکستان، اور یا پھر ابھی جو ہم نے حالیہ جنگ دیکھی اس میں جو بھارت کا ایک کردار تھا وہ بھی بڑا ہمیں نیگیٹو نظر آیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک انفلوئنس وہ بنانے کی بات کرتے تھے، وہ تو لگ رہا ہے کہ آئسولیشن کا پورا مکمل طور پہ شکار ہو گئے ہیں. تو میں یہ صرف جاننا چاہ رہی ہوں، پھر آپ ایڈ کر دیجیے گا سائم، کہ مسعود صاحب بھارت کیوں نہیں اس بات کو ریئلائز کر رہا کہ اب دنیا ان چیزوں سے آگے بڑھ گئی ہے، اب دنیا امن کی بات کر رہی ہے، گلوبل اکانومی کی بات کر رہی ہے، اور بھارت ابھی تک پاکستان کو کس طریقے سے ہرٹ کرنا ہے، پاکستان پہ کس طرح اثر انداز ہونا ہے، اس پر لگا ہوا ہے. obsession ہے، ٹوٹل obsession ہے. دیکھیں نا ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، ان کی جب بھی کوئی جلسہ ہوتے ہیں، کمپینس ہوتی ہے، فوکس کیا ہے؟ پاکستان اینڈ مسلمز، اور اسی کو ریوالو کرتے ہیں اور اسی پہ دھمکیاں دیتے ہیں، ریٹرکس دیکھتے ہیں. چاہے آپ ان کے یہ سو کال پالیٹیشینس ہے، راجناتھ سنگھ ہے، امت شاہ ہے، پرائم منسٹر مودی کو ہم نے دیکھا، ان کے ایون آرمی چیف کو دیکھا. اب انڈیا میں مسئلہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ایون ان کی ملٹری دیٹ ہیز بین پولیٹیسائزڈ، شاسترا پوجا کر رہے ہیں، سادھوؤں کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہے. اور پھر وہ پروموشنز اور جو اپائنٹمنٹس ہو رہی ہے، ویدر اٹ واز CDS ہے یا ایون چیف ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ بی جے پی کے قریب ہے. ان کو پیمپر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پھر ان کو لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو انسٹال کیا جاتا ہے. سو دیٹس وائی کسی زمانے میں بڑی انڈین آرمی ایک پروفیشنل آرمی مانی جاتی تھی، لیکن آج وہ نہیں رہی ہے. اب مودی جی کی سینا کی بات ہو رہی ہے، مودی جی کی وائف سینا ہے بات ہو رہی ہے. سو تو اس حساب سے وہ اس میں چیزیں گر گئی ہے. سو اندر سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے حالات و واقعات ڈیولپ ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور دلت سے آپ دیکھیں نا، خالی 40% پاپولیشن ہندو ہیں
لیکن ان کے تو کوئی آپ دیکھیں ان کے ساتھ وہ جس کنویں سے وہ پانی پیے وہاں سے دوسرا آگے پانی پی نہیں سکتا ہے, ان سے ہاتھ ملا نہیں سکتے ہیں آپ. سو دیٹ از اے ڈسگریس ہے. دیٹس وائی دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات کی تھی خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب دی اینڈ آف انڈیا میں انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیا ہیز گان ٹو ڈاگس. انہوں نے کہا تھا انڈیا ول ڈس انٹیگریٹ, اٹ ول ناٹ بی پاکستان اور اینی ادر فارن پاور, وی ول کمٹ ہارا کیری. اس کا مطلب تھا ہم خودکشی کر لیں گے. سو دیٹ انڈیا از ہیڈنگ ٹوارڈ دیٹ. رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ مسعود صاحب. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ نہ بھارت کے اندر سکھ محفوظ ہیں, نہ محفوظ ہیں, نہ وہاں پر مسلمان محفوظ ہیں. اکھنڈ بھارت کا کیا مقصد ہے, وہ کیا ایک ایجنڈا کیا ہے, وہ توسیع پسندانہ عزائم ہے بھارت کے, مودی کی فاشسٹ پالیسیز کیا ہیں, گودی میڈیا کس طرح سے ورک کر رہا ہے, یہ باتیں ہمیں تو پتہ ہے, لیکن یہ باتیں ہمارے میڈیا انفلوئنسرز کو بتانا, جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان کو بتانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ ہمارے ساتھ آبی دہشت گردی کرتا ہے, وہ پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسر دہشت گردی کروا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں یہ آج کل ڈیجیٹل ایرا کے اندر ہیومن مائنڈ کو شیپ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, ان کو ٹرینڈز کا پتا ہوتا ہے, وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ان کو یہ باتیں پتا ہونا بہت امپورٹنٹ تھی. پلس کہتے ہیں نا ون اسٹیپ اہیڈ ہونا آج کی دنیا میں بہت ضروری ہے. آپ کا دشمن جو کہ بزدل بھی ہے اور ایسی اوچھے ہتھ کنڈے بھی کرتا ہے, رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتا ہے, کسی کو کرائے پر لے کر اسپانسرڈ ٹیررزم کرواتا ہے, تو اس کے خلاف آپ نے ہر طرح سے چوکنا رہنا ہے, پریپیئرڈ رہنا ہے. تو اٹس اے رائٹ اسٹیپ کہ جو آپ کے میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بتایا جائے کہ بھارت اب کیا سوچ رہا ہے. یو سو رائٹ. موونگ فارورڈ جناب, آپ کو بتائیں کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ایران امریکہ کے بیچ میں, اس میں سب سے اہم اور سب سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے, اور بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. کل ہم نے دیکھا کہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اس طیارے میں تھے, اس پرواز میں تھے جو کہ ایران جا رہی تھی, اور وہ اس طیارے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ آیت اللہ خامنائی کی جنازے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے. پاکستان سے کئی اہم شخصیات ایران پہنچ چکی ہیں, جن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, علامہ ساجد نقوی ہیں, لیاقت بلوچ شامل ہیں, اور سیلیبریٹیز اور عام عوام بھی شامل ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا اہم رول ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس ڈیل ہوئی ہے, MOU سائن ہوا ہے, پہلا راؤنڈ آف ٹاک جو اسلام آباد میں ہوا. اچھا, ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین کا آغاز 4 جولائی کو تہران سے ہوگا اور ان کی تدفین 9 جولائی کو آبائی شہر مشہد میں کی جائے گی. ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کی شہید اہلیہ زہرا حداد عادل کی یادگاری تقریب اور تہران کے ایک اسکول میں ہم نے دیکھا وہ ادا کی گئی, جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں آخری دیدار بھی کیا. تو سپریم لیڈر ہیں, ظاہر ہے آیت اللہ خامنائی, ان سے ایک بڑا روحانی لوگوں کا لگاؤ ہے, جذباتی لگاؤ ہے, اور ہم نے دیکھا ایران نے اس مشکل وقت میں بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا, اور امریکہ سے جنگ کے باوجود بھی تنہا جس طریقے سے وہ اپنا مدعا لے کر چلے, اپنے عزائم پر ہم نے دیکھا وہ ڈٹ گئے, اور انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ان تمام اسرائیلیوں کو, امریکیوں کو جو چاہتے تھے کہ ایران کو رجیم چینج کر دیں, وہاں پر تباہ و برباد کر دیں. لیکن آپ دیکھیے وہاں کا جو ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. سو رائٹ. موونگ فارورڈ جناب, مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں اب ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے, اور پاکستان نے MOU کی روشنی میں امریکہ ایران معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. دونوں ملکوں کے مذاکرات جاری رکھنے پر راضی دونوں ملکوں کو, دونوں فریقوں کو کر لیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ یہ بتاتے ہیں کہ دوحہ کے بعد دوسری ملاقات شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد طے کی جائے گی. آبنائے ہرمز سے اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اور ایرانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہرمز امریکہ کے لیے کھیل کا میدان نہیں بلکہ ایران کی ریڈ لائن ہے, اور امریکہ کی من مانی چلنے نہیں دیں گے یہاں پر. تو چلیں ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آگے کیسے آ رہا ہے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سابق سفیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل بتائیے گا, پاکستان مسلسل مستقل ڈے 1 سے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے, خطے میں امن رہے, دنیا میں امن رہے. اب ایران امریکہ نے مذاکرات پر اتفاق بھی کر لیا, جو تکنیکی مذاکرات کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے, ہم نے دیکھا. آپ کو مستقل امن کا راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے ایک بڑا طویل مرحلہ ہے جو طے ہونا ہے؟ نہیں, مرحلہ تو خیر طویل ہے, لیکن امن کا راستہ بھی بالکل یہ عملی طور پر یہی ایک راستہ ہے
کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، یہ خطے کے مفاد میں ہے اور یہ دنیا کے مفاد میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، نہ امریکہ متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایران متحمل ہو سکتا ہے ایک طویل اور تواتر کے ساتھ جنگ لڑنے کا. لہذا اگر پہلے جو جنگ ہوئی اس میں پوری دنیا ایک اذیت میں آ گئی، جب اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ نیوکلیئر بربادی نہیں کر سکتا تھا وہ اسٹریٹ آف ہارمز نے بربادی کر دی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے نہ دنیا کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، نہ ایران کے لیے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ امریکہ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درست ہے کہ امریکہ پر صہیونی لابی کا بہت بڑا اثر ہے اور اسرائیل کی وجہ سے امریکہ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو کہ اس کے اپنے فارن پالیسی کے برخلاف ہوتا ہے. یہ ان کے لوگ کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس کے علاوہ امریکہ پہلی دفعہ اس کو یہ احساس ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ احساس ہوا، ریپبلکن کو احساس یہ ہوا کہ یہ لابی تو بالکل حاوی ہے، یقیناً حاوی ہے، لیکن اس لابی اسرائیلی لابی یعنی کہ صہیونی لابی، اس کی سبقت اور اس کے حاوی ہونے کو اپنا مقدم سمجھا جائے یا اپنی تذلیل کو مقدم سمجھا جائے. تذلیل میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ آنے والے الیکشن میں مڈ ٹرم میں یہ نوشتہ دیوار کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے، یعنی کہ ریپبلکن ہار جاتی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ لوور ہاؤس میں نہ اپر ہاؤس میں سبقت رہتی، اور جس کی وجہ سے 25th امینڈمنٹ جو ہے وہ انووک ہو جاتی اور 25th امینڈمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کیسز کھل جاتے، یعنی پروسیکیوشن یعنی کیسز رجسٹر ہو جاتے. جمیل صاحب ایک ٹیکنیکل بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں. قطر نے ایران کے جو 6 ارب ڈالر تھے وہ تہران منتقل کرنے کی تردید کر دی ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایران کا پیسہ ہے اور یہ ایران نے جو تیل برآمد کیا تھا جنوبی کوریا میں وہاں سے یہ ریونیو جنریٹ ہوا تھا، پھر ایک معاہدے کے تحت اس کو قطر منتقل کر دیا گیا تھا. تو یہ پیسے تو ایران کے ہیں. قطری حکام یہ بتا رہے ہیں، یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ براہ راست رسائی نہیں رکھتا ان پیسوں سے. اگر ایران براہ راست ایکسیس نہیں کر سکتا یہ 6 ارب ڈالر اور وہ قطر کے پاس ایران کے منجمد ہیں، تو پھر یہ ایران کی کس کام آئیں گے؟ یہ پیراگراف نمبر 11 ہے ایم او یو کا. امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس پیراگراف نمبر 11 پر عمل کرے، جس میں ریلیز آف فنڈ اور اس کے فریم ورک کے لیے ٹیکنیکل ٹیمیں بات کر رہی تھیں. اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ ضروری ہے بتانا کہ امریکہ فائنانشل سسٹم کو دنیا کے کنٹرول کرتا ہے سوئفٹ کے ذریعے اور باقی بینکنگ نظام کے ذریعے. تو جب سینکشن لگا، پرائمری سینکشن اور سیکنڈری سینکشن لگا ایران پر، تو اس کے بعد جتنا ایران تیل اپنا ایکسپورٹ کرتا تھا وہ رقم جمع ہوتی تھی، ایران کی اپنی رقم، وہ قطر میں اور باقی کچھ ممالک میں. تو وہ ہے تو ایران کے پیسے، لیکن وہ سینکشن جو کہ امریکہ کے ٹریجری قانون کے مطابق سینکشن لگایا ہے بائی لیٹرل، جس میں پرائمری اور سیکنڈری. پرائمری سینکشن وہ ہوتا ہے جو کہ امریکن صدر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لگاتے ہیں، اور سیکنڈری سینکشن وہ ہوتا ہے جو کانگریس لگاتی ہے. اس کے تحت پیسے فریز ہوئے. لیکن یہ 11 نمبر نقطہ جو ہے، 11 نمبر جو پیراگراف ہے اس کے تحت یعنی ایم او یو کا، اس میں یہ بات پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے دستخط سے یہ مانی گئی ہے کہ فروزن فنڈ کو ریلیز کیا جائے گا. کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ فروزن فنڈ ریلیز کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہ بیک ٹو اسکوائر ون ہو جائے گا معاملہ، اور پھر دنیا ایک اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی. فرموس جو کہ نیوکلیئر سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے، وہ پھر دوبارہ بند ہو جائے گا. دنیا کا ساتھ بازی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کی طرف چلی جائے گی. اس چیز کی نہ دنیا متحمل ہو سکتی، نہ امریکہ متحمل ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے، جیسا میں بتا رہا تھا، کہ نوشتہ دیوار ہے کہ اگر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو مڈ ٹرم الیکشن میں یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ پھر ہار جاتے ہیں. ریپبلک کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے. اور بالکل ڈاکٹر جمیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سے ساری صورتحال کو سم اپ کیا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक Welcome साइम। back. कल हमने बरेशिया इटली से एक Yes. पाकिस्तानी बहादुर नौजवान की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी और वो हमारे साथ कल शो का हिस्सा भी थे, जो बता रहे थे कैसे उन्होंने बच्चों की जान बचाई, फिर पुलिस आई और जो मुलजिम था उसको पकड़ के ले गई। अब उसी तरह का एक सिमिलर वाकया रिपोर्ट हुआ है बरतानिया में, जहां पर मुकीम पाकिस्तानी नौजवान शुएब न्याजी ने गैर मामूली जुर्रत और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी उन पर फख्र किया जा रहा है। लंदन की एक मशरूफ सड़क पर जब पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद का ताकुब किया, इस दौरान शुएब न्याजी ने सूरत हाल को भांपते हुए अपनी गाड़ी फौरी रोकी और निहायत बहादुरी से कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन्होंने खतरा मोल लेते हुए एक मुलजिम को काबू में किया और उससे पुलिस के हवाले कर दी। एक बात से फिर कहना चाहूंगा कि अपनी जान पर खेल के अगर कोई शख्स खिदमत खल्क करता है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये जानते हुए कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, उन्होंने ताकुब किया और उन्होंने पुलिस का साथ दिया और उस बंदे को, उस शख्स को, मुलजिम को उन्होंने दबोच लिया। अच्छा, ये बरवक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई न सिर्फ पुलिस के लिए मददगार साबित हुई बल्कि जो कम्युनिटी सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट है, खासतौर पर बाहर मुमालिक में इसको बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस हवाले से भी एक बड़ी आला मिसाल बन गई। अब बरतानवी माशरे में इनके इस इकदाम को बड़ा सराहा जा रहा है और एक हकीकी हीरो के तौर पर देखा जा रहा है। वहां पर इन चीजों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो बरतानिया में मुकीम बहादुर पाकिस्तानी शुएब न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुएब, सबसे पहले तो बताइएगा, कल भी हमने एक ऐसे ही बहादुर पाकिस्तानी की स्टोरी शेयर की थी, आज भी जरा ये वाकया है क्या, इसकी डिटेल बताइएगा और आपको कब खतरा महसूस हुआ, इंस्टेंट आपके थॉट प्रोसेस क्या था उस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये कुछ सोच के ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं गाड़ी लेके जा रहा था कि अपने काम से, तो अचानक से मेरे हेड ऑन एक गाड़ी आ गई और मैंने देखा कि शायद उसके पीछे पुलिस भी थी और वो रुक के तो उन्होंने थोड़ा सा पुलिस वालों को चकमा दे के दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की और पुलिस वाले तरह ऑपोजिट साइड चले गए थे। और ये क्योंकि मैं वहां खड़ा था और ये बिल्कुल सेकंड्स में सारा कुछ मामला हुआ और मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरा बनता है कि मैं पुलिस की हेल्प करूं। तो बस ये उस वक्त ये दिल में था कि यार बस ये हेल्प करनी चाहिए। और मैंने प्रॉब्ली वहां से गाड़ी से निकला और एक बंदा जो उसी तरफ मेरी गाड़ी की डायरेक्शन में ही आ रहा था, तो मैंने उसको निकल के फौरन पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया। और फिर दूसरे के लिए भी मैंने हेल्प की, उनके लिए मैं पीछे भागा दूसरे की तरफ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों उन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिए थे बंदे वहां पर। शुएब, लेकिन आपने ऐसी जब हीटेड मोमेंट्स होते हैं, इसमें जाहिर है कि इंसान बहुत चीजें सोचता है, आपने एक लम्हे के लिए क्या सोचा था कि ये शख्स वाकई खतरनाक हो सकता है, इसके पास कोई वेपन हो सकता है, कोई आला, कोई छुरी हो सकती है, पिस्टल हो सकती है? नहीं, मुझे ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे उस वक्त बिल्कुल उस वक्त सिर्फ ये था कि पुलिस उसके पीछे है और थोड़ा सा वो दूसरी तरफ से जा रहे हैं और ये अगर भाग गए तो हो सकता है ये कम्युनिटी के लिए कोई मसला बने, कोई किसी और को हार्म करे और कोई ऐसा मसला हो। तो बस उस वक्त यही था कि बस इनको रोकना है और पुलिस के हवाले करना है, बस ये ज़हन में था उस वक्त। और ये मुझे बिल्कुल बाद में लोगों तकरीबन हर बंदे ने मुझे कहा गया तो वो उनका वेपन हो सकता था, नाइफ हो सकता था, कुछ और हो सकता था, तो मैं वो नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन उस वक्त मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं था। मेरे ज़हन में सिर्फ ये था कि ये गलत है और इसको रोकना चाहिए। तो जरा शुएब मुझे बताएं, पाकिस्तानियों की कौन सी खासियत है, क्योंकि अमूमन हम बाहर जब जाते हैं, मेरे साथ 1-2 दफा कुछ ऐसे वाकयात पे वहां पे बड़े लोग आपसे डिसरिगार्ड रहते हैं, कोई आपकी तरफ बॉदर भी नहीं करता है। लेकिन चाहे इटली में हमारे कल पाकिस्तानी भाई, उन्होंने जिस तरह मदद की बच्चों की जैसे आपने की, तो ये क्या खासियत क्या है पाकिस्तानियों की? अच्छा, मैं अभी एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंट रहता हूँ और कुछ लोग विजिट पे आते हैं, इनका थोड़ा सा इंटरेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ के लोकल के साथ। बिल्कुल मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे, यहाँ के लोग बहुत आपको रिगार्ड भी करते हैं, आपकी केयर, आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं जब वो आपको जानना शुरू करते हैं। मेरा कहने का मकसद है वो इस तरह के कोई अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो उससे बचने की कोशिश करते हैं, बच के निकल जाते हैं कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। वो यहाँ के लोकल भी करते हैं और हमारे पाकिस्तानी भी करते हैं, हर बंदा करता है। और यही चीज ये पाकिस्तानी में भी है, दूसरे लोगों में भी है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस कम्युनिटी से हैं, ये अल्लाह की तरफ से किसी के अंदर होता है, किसी की तरफ नहीं होता। कुछ लोग उसको केयरफुली टैकल करते हैं उनके लिहाज से,
اور کچھ لوگ جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بہادر ہوں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ سمجھا تھا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ ایک چیز میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری ایکسیس میں ہے، میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو میں نے کیا. ظاہر ہے ہر انسان پہلے اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرتا ہے، اپنی سیفٹی، اپنی فیملی، اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرتا ہے. لیکن میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میں جو کمیونٹی ویلفیئر کا جذبہ ہے، جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، کیا آپ میں یہ چیز بچپن سے ہی ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے لوگوں کو ہیلپ کر کے، کمیونٹی میں گیو بیک کر کے؟ آپ کوئی ایسے پروجیکٹس کرتے ہیں؟ آپ کمیونٹی ویلفیئر کے لیے کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ جی میرا بالکل میں یہ کرتا بھی ہوں اور بیلوس کرتا ہوں، اور میں ویسے بھی ایک کیئر کمپنی میں ہی کام کرتا ہوں، اور میرا ہر وقت انٹریکشن رہتا ہے ایسے لوگوں سے جن کو نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں ایون کہ یہ نہیں کہ اس کے لیے میں اپنی ایون کہ کمپنی میں بھی اور اپنے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا یا مجھے ریٹرن میں کوئی چیز چاہیے ہوگی. اللہ کی، کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی تو جواب اللہ کو دینا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا. تو میرا صرف یہ موٹو ہے، اور یہ میرا نہیں، یہاں کے بہت سے ہمارے پاکستانیوں میں یہ بہت جذبہ ہے یہاں پہ. اور الحمدللہ بینگ اے پاکستانی مجھے بڑا فخر ہے کہ یہاں میں پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ پاکستانی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صرف پاکستانی نہیں، ساری کمیونٹی اچھی کام کر رہی ہے. کیونکہ میں اس کمیونٹی سے ہوں تو ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، وہ نہیں ہے بالکل. زبردست. نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ شعیب نیازی صاحب. اور آپ ایک روشن مثال ہیں بات ہی کہ پاکستان اور پاکستانی اٹ سیلف پرامن لوگ ہیں. ہم امن میں بلیو کرتے ہیں، نہ ہم جنگوں میں بلیو کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں اس کے اوپر دانت بھی کھٹے کرنے آتے ہیں دشمن کے. چلیں جی، اب ہو گیا ہے فیفا ٹائم، اور اب آپ کو ایک فیفا راؤنڈ اپ دے دیتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں جناب پرتگال نے دلچسپ مقابلے کے بعد کروشیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم آپ کو بتائیں، ایوان کے گول کی بدولت کروشیا نے برتری حاصل کی. کرسٹیانو رونالڈو نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا، اور پھر راموس نے انجری ٹائم میں گول کر کے پرتگال کو فتح دلا دی. تو اسی جیت کے ساتھ پرتگال جو ہے پری کوارٹر فائنل میں کوالیفائی بھی کر گیا. اچھا، جو ابھی جو میچ جاری تھا تھوڑی دیر پہلے سوئٹزرلینڈ اور الجزائر کے درمیان، اس میں سوئٹزرلینڈ نے 2-0 سے الجزائر کو شکست دے دی ہے. کیا بات ہے جناب. اور اسپین نے بھی گروپ 16 میں جگہ پکی کر لی اپنی. اسپین کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اویار زابل نے 2 اور پیڈرو نے 1 گول کیا. تو یہ ہم بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو آج کل جتنا ہم دیکھ رہے ہیں جنون، خاص طور پر سوشل میڈیا میں رونالڈو فینز اور میسی فینز کے بیچ میں جو آئے روز ایک نئی ڈیبیٹ چھڑی ہوتی ہے. لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں ورلڈ کپ پلیئر. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب ہماری ٹیم جائے فیفا میں، تب کیا لمحات ہوں گی اور تب کیا جوش و جذبہ ہوگا ہمارے. چلے جی، فٹ بال ایکسپرٹ علی طیب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ علی جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا سینیگال اور بیلجیم کا میچ تو بہت ہی سنسنی خیز رہا، اور 86 منٹ تک ہم نے دیکھا 2 گول کی برتری سینیگال کا حاصل تھی. لیکن یہ آخری 4 منٹ بڑے تباہ کن ہوئے اور پھر میچ ہاتھ سے نکل گیا. تو کیسے اسے دیکھ رہے ہیں، اینالائز کیسے کریں گے؟ یہ بیلجیم میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ پچھلے ورلڈ کپ 2022 میں یہ جاپان سے 2-0 ہار رہے تھے، پھر آخری میں یہ 2 گول کر کے مقابلہ برابر کر کے اضافی وقت میں پھر آگے ایڈوانس کر کے. سیم چیز سینیگال کے ساتھ ہوئی کہ دونوں جو گول بیلجیم نے کیے اس میں 160 سیکنڈ کا جو تھا نا وہ صرف گیپ تھا. اور سینیگال نے اتنا زبردست کھیلا، ان کے پاس مطلب بہت ٹاپ کوالٹی پلیئرز بھی ہیں، جیسے سادیو مانے، جیسے اسماعیلا سار، جیسے پاپے میٹر سار، جیسے بہت زبردست کھلاڑی ہیں جو دنیا کی ٹاپ لیگ میں ٹاپ لیول پہ فٹ بال. بس میں سمجھتا ہوں کمپلیسنسی تھی ان کی، تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے کیونکہ آف دا بینچ بیلجیم کے پلیئر رومیو لکاکو ہے، انہوں نے گول کیا جس کو میں بولوں گا سینیگال کی طرف سے کافی لیزی ڈیفینڈنگ تھی. اس کے بعد پھر نرو ککس ان، وہ گھبرا گئے، انہوں نے کراس کیا، سینیگال کی گول کیپر بال کو پنچ کرنے آئے، نہیں ہوئی، مس ہوا، گول برابر ہو گیا. اس کے بعد جب پھر اضافی وقت میں کھیل گیا تو وہ پھر اینی باڈیز گیم ہوتا ہے. پھر خیر میں پھر بھی سمجھتا ہوں سینیگال کو ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو پینلٹی ان کے خلاف دی گئی جو کہ بہت ہارش. اس کے اوپر بیلجیم نے اسکور کیا اور وہ آگے راؤنڈ میں ایڈوانس کر گئے. ویری لکی بیلجیم. علی یہ بھی بتائیے گا کہ بھائی جرمنی اور نیدرلینڈز پہلے ہی ناک آؤٹ مرحلے سے باہر ہو گئے، یہ کتنا بڑا اپسیٹ تھا. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ 2018 اور 2022 میں بھی جرمنی ناک آؤٹ تک نہیں پہنچ سکا تھا. بالکل صحیح. جرمنی کی کارکردگی اور وہ جنریشن آف پلیئرز، آئی مین
یہ جولین نگلسمن ان کے مینیجر ہیں, کافی ینگ پریگمیٹک مینیجر ہے, لیکن پلیئرز بھی ان کے پاس اچھے ہیں. اگر آپ اسٹار پاور کی بات کریں تو جمال موزیالا جیسے پلیئرز ہیں یا کائے ہیورٹز ہیں, فلوریان ورڈز ہیں, یہ اپنی لیگ میں اچھا تو کر رہے ہیں, لیکن ٹیم اس طرح ہمیں کوہیشن نہیں دکھ رہی ہے, وہ کوآرڈینیشن نہیں دکھ رہی ہے, ٹیمپرمنٹ نہیں دکھ رہا. آپ نے دیکھا یہ اپنا فائنل گروپ گیم بھی جو ہے وہ ہار گئے تھے ایکواڈور سے, پھر پیراگوئے سے بھی یہ ہار, مطلب یا یہ زیادہ اوور کانفیڈنس ہے, مطلب میچ ان کو پہلے ہی ختم کر لینا چاہیے تھا, پینلٹیز تک کیوں گیا. جو پیڈگری جرمنی کی ہے, جرمن فٹ بال کی ہے, ان کی لیگ کی ہے, ان کے کھلاڑیوں کی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ایکسٹرا ٹائم میں گئے اور پھر پینلٹیز لگے. دیکھیے پینلٹیز میں پھر ٹیم کی قابلیت یا اس کی ہسٹری یا اس کی پیڈگری کی بات نہیں ہوتی. پینلٹی از اینی باڈیز گیم, اٹس اے ویری کول وے ٹو ڈیسائڈ ہو دا میچ ونر از, بٹ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ٹائی بریکر تو ہوتا ہے. اور جرمنس کا میں یہ بولوں گا کہ دیو گاٹ نو ون ایلس ٹو بلیم ایکسپٹ فار دمسیلوز, کیونکہ وہ اس اسٹینڈرڈ اس لیول پہ وہ کارکردگی نہیں تھی. نیدرلینڈس کا بھی کچھ ایسا ہی ہے, آئی مین دے کوڈ ہیو ڈن بیٹر, لیکن دے ور اگینسٹ اے ویری ویری کوالٹی اپوزیشن. دیکھیں موراکو جو ہے وہ پچھلے ورلڈ کپ کے بھی سیمی فائنلسٹ ہیں, اور اس دفعہ بھی ان کو ٹپ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹاپ 4 میں تو آئیں گے سیمی فائنلز میں. تو دیر از نو شیم ان لوزنگ ٹو موراکو. موراکو کے پاس سائباری جیسے, اشرف حکیمی جیسے, رحیم دیاز جیسے ٹاپ پلیئرز جو ریال میڈرڈ, پی ایس جی جیسی ٹاپ ٹیموں میں کھیل رہے ہیں, جو کہ یورپ کی ایلیٹ ٹیموں میں جن کا شمار ہوتا ہے. کسی بھی کھلاڑی کا معیار آپ دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کس اسٹینڈرڈ کی لیگ میں وہ کھیل رہا ہے, کس اسٹینڈرڈ کی کلب میں وہ کھیل رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کھلاڑی کا لیول کیا ہے. تو یہ ہے کہ موراکو سے ہارنے میں نیدرلینڈس کو کوئی شیم نہیں ہونی چاہیے, اینڈ موراکو ڈو ڈیزرو ٹو ون اگینسٹ نیدرلینڈس. اور یہ جو ابھی ریسنٹ نتیجہ آیا ہے سوئٹزرلینڈ اور الجزائر کا, سوئٹزرلینڈ نے 2-0 سے شکست دی, تو یہاں کیا پوزیشن بنتی دیکھ رہے ہیں؟ میں کل بھی بول رہا تھا یہی کہ آئی مین سوئٹزرلینڈ یورپین ہے, ان کے پاس کھلاڑی ایسے ہیں, ایمبولو جیسے کھلاڑی ہیں, گرینڈ جیکا جیسے کھلاڑی ہیں, ٹاپ لیول ٹاپ لیگ میں کھیل چکے ہیں, ٹائٹل جیت چکے ہیں, ونرز ہیں. اور الجیریا آئی مین آسٹریا کے خلاف گروپ گیم میں 3-3 ان کا ڈرا ہوا. آئی مین ڈیفینسولی وہ اتنے فریجائل ہیں. پھر ارجنٹینا سے آپ نے دیکھا تھا, اس پہ انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیا, جو بولتے تھے کہ میسی کو سینٹ آف کر دینا چاہیے تھا جس گیم پہلے گیم میں جس میں میسی نے ہیٹ ٹرک اسکور کی. آئی مین اوور آل ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی. دے بریڈلی اسکیپ ٹو دا راؤنڈ آف 32 اینڈ دس از ایز فار ایز دے کوڈ ہیو گون, کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی کوالٹی سائڈ ہے. دے آر سیزن ان دا ورلڈ کپ, ہمیشہ وہ آتے ہیں. آپ کو یاد ہے 2010 کی جو اسپین کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم تھی, اس کو اوپننگ راؤنڈ میں سوئٹزرلینڈ سے ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. دے اونلی ڈیفیٹ ان دا ورلڈ کپ. تو سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ راؤنڈ آف 16 کے آس پاس, کوارٹر فائنل کے آس پاس تو ہمیشہ ہوتا ہے. دے آر اے ویری ٹیلنٹڈ سائڈ وتھ سم ویری گڈ پلیئرز. تو اٹ واز اے کمفرٹیبل 2-0, کوئی اس میں ہکپس نہیں تھی. اینڈ میں یہ اتنا بولوں گا کہ روٹین وکٹری تھی اگینسٹ ناٹ اے ویری گڈ الجیرین سائڈ. بہت شکریہ علی طیب, اور آپ سے ہم روزانہ جانتے رہیں گے کہ اب فٹ بال میں کون سی ٹیم آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے گی, کیا اب پکچر ہمارے سامنے آئے گی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. چلیے جی ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. ایک بڑا ہم نے آپ کو سانحہ رپورٹ کیا تھا لاہور کے علاقے سے, کانا سے, جہاں پہ ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی تھی. اب لاہور میں اس واقعے کے بعد, مطلب ابھی 3 دن ہو گئے اس واقعے کو, 3 دن میں اب تک 3 چھتیں اور گر گئی ہیں جناب. اور سانحہ کانا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائیونڈ میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق ہوئی, اور ایک بچی اور 2 جو تھی وہ خواتین بھی زخمی. پھر باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گری جس سے ایک بچہ جاں بحق ہوا, 4 مزدور زخمی ہوئے, اور اسکول میں سمر کیمپ چل رہا تھا. اچھا, کانا میں تو ہمیں بتایا جا رہا تھا وہاں گھر ایسا تھا, کچا مکان تھا, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ باغبان پورہ اور رائیونڈ والی کیا سچویشن ہے, کیونکہ باغبان پورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سمر کیمپ جاری تھا. تو ذرا اس ساری صورتحال پر بھی مزید بات کریں گے, لیکن کانا اور باغبان پورہ میں ٹیوشن سینٹر, اسکول کی چھتیں گرنے کے واقعات پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے, جس میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے. وزیر اعلیٰ نے سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو حادثات سے بچاؤ کا مکمل پلان ساتھ لانے کی ہدایت بھی کی ہے. الفت مغل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیں گے. الفت بتائیے گا چل رہا ہے لاہور میں, پہلے کانا, پھر اس کے بعد باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گری, اور اس کے بعد پھر رائیونڈ میں چھت گری ہے گھر کی, بچے زخمی ہو رہے ہیں, جاں بحق ہو رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ جی, یہ بڑے افسوسناک اور دل خراش تینوں واقعات ہیں. جو سب سے ہولناک اور انسان کو دکھی کر دینے والا واقعہ ہے وہ کانا کا واقعہ تھا, جس میں 14 معصوم بچے ایک ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہے تھے, چھت گری اور 14 بچے جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے.
اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ باغبانپورہ میں تھا، وہ نجی اسکول تھا، اور اس نجی اسکول کی تیسری چھت پر ایک اینٹوں کی ٹرالی ڈالی گئی جو کہ چوتھا فلور بھی ڈالا جانا تھا۔ اب وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ تینوں فلور نیچے آ گرے، اور ایک راگیر بچہ 12 سال کا، اس کی ایج تھی، ابو بکر اس کا نام تھا، وہ اس میں اس کی زد میں آیا اور وہ جاں بحق ہو گیا، 4 مزدور زخمی ہوئے۔ پھر ایک واقعہ رائے بند میں ہوا۔ تو ان تمام واقعات کے بعد اب حکومتی مشینری تھوڑی سی سرگرم نظر آئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے سختی سے تمام اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ لاہور میں کسی قسم کی جو بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، اور جو بائی لاز ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ جو عمل درآمد نہیں کرائے گا وہ افسر اب اپنی سیٹ پر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان تینوں واقعات کا نوٹس بھی لیا تھا، اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسکول ایجوکیشن کا ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس آج کا اس لیے اہم ترین ہے کہ اوورآل لاہور اور پورے پنجاب کے جو اسکولز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، یا جتنے بھی دیگر تعلیمی ادارے ہیں، ان کی تعمیرات، ان کی بلڈنگ، ان کا انفراسٹرکچر، اس تمام کو ریوزٹ کرنے کے لیے آج ایک اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جب اجلاس میں آئیں تو ایک پلان لے کر آئیں کہ متبادل پلان کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کے حادثات کو قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حادثات، یہ بچے ہمارے ہیں، اگر ہمارے اسکولوں کی چھتیں، ہمارے ٹیوشن سینٹر، اور کہاں کس کو کون پڑھا رہا ہے، یہ تو آج تمام ایک SOP طے ہونے کی توقع ہے، کیونکہ آج انتہائی اہم ترین اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں اوورآل یہ طے کیا جائے گا کہ ٹیوشن سینٹر کو رجسٹرڈ کرنا ہے، اسکول جو کہ خستہ حالت میں ہیں ان کے حوالے سے کیا اقدامات دیکھتے ہیں اس اجلاس میں کیا مزید نتائج سامنے آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ الفت مغل، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ موٹیاری کا رخ کر لیتے ہیں جناب، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے لوگوں نے ٹیوب ویلز اور سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک پیکج تیار کیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مٹیاری اور اس کے نواحی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر نے شہریوں کو بے حال کر دیا ہے۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد مختلف ٹیوب ویلز اور سوئمنگ پول کا رخ کر رہے ہیں۔ اس وقت نہ صرف مٹیاری بلکہ پورا سندھ جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ یہاں پر ہم دوستوں کے ساتھ اللہ گلا موج مستی کر رہے ہیں اور گرمی فیل نہیں ہو رہی ہے۔ مٹیاری سمیت پورے سندھ میں سخت گرمی ہے، گرمی کی لہر بہت زیادہ شدید گرمی ہے، جس کی وجہ سے نہروں میں، ٹیوب ویلوں پہ اور یہ جو سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بڑی رش لگی پڑی ہے۔ ہم بھی آج گرمی کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تپتی دھوپ اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سوئمنگ پول کا رخ کر کے یہاں پر نہا کر اور گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں۔ کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنا، ایئر وائن نیوز، مٹیاری۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد۔